सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आल पाक शान साहब और असहाब पर ज़ालिमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम का ये खासा स्पेशल एडिशन जो मुफक्किर, दानिश्वर, रिसर्चर और आलम इस्लाम के एक ऐसे शख्स के साथ है कि जिसने अपनी बुनियाद पर रिसर्च की है, दीन को इत्तेफाक और इत्तेहाद के ऊपर, यानी दीनदार लोगों को एक जगह पे जमा करने की कोशिश की, जिसका ये नारा है कि फिरकावारियत से बचाया जाए और खुदा परस्त बनाया जाए, वहदुल्ला शरीक की तरफ लाया जाए। मैं खुशामदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यूएस भाई, वेलकम आपको हमारी इस अकेडमी के अंदर। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसका एतराफ़ करना चाहता हूँ कि बड़ी मोहब्बतों के साथ आपकी टीम ने हमारा इस्तकबाल किया। आपकी तबीयत नासाज, मगर उसके बावजूद आपने दीन के लिए और दावत के लिए वक्त निकाला है। उरूस शब की जुल्फ़े थी अभी नाशना हमसे, सितारे आसमां के बेखबर थे लज्जत रम से। लिखा था अर्श के पाए पे एक अक्सीर का नुस्खा, छुपाते थे फरिश्ते जिसे चश्मे रूह आदम से। हुई जंबिश आया जर्रों ने लुत्फ़े ख्वाब को छोड़ा, गले मिलने लगे उठ उठ के अपने अपने हमदम से। जुस्तजू जिस गुल की तड़प आती थी, ऐ बुलबुल मुझे खूबी किस्मत से आखिर मिल गया वो बिल मुझे। तो दिल की हसरतों भरे सवालात मैं बगैर किसी तरद्दुद के और इसराब के पूछ सकता हूँ आपकी इजाजत से। जी। हम रमजानुल करीम की बात करने लगे हैं, और ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें तमाम लोग, वो लोग जो रस्मी तौर पे ही सही मगर इस खास महीने में इबादत की तरफ आ जाते हैं और खुदा के करीब होना चाहते हैं, उसका कुर्ब तलाश करते हैं नमाज, रोजा और ख़ास तौर से सदकात और खैरात में। एक बड़ा मसला है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस हवाले से। शहरी के वक्तों में अजान का इंतजार करें, अब अजान अहले रीज की आ जाए, किसी और मस्जिद की आ जाए तो उसमें क्या पाबंदी है? कोई घड़ी देख के करता है, कोई किसी और जोन में सफर कर रहा होता है, सही वक्त क्या है इसका? देखें, जब तक घड़ियों वाला सिलसिला नहीं था ना, उस वक्त तक तो ये बिल्कुल सही बात है कि बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि 2 अजानें होती थी। एक अजान सैयदना बिलाल देते थे, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है, और वो अजान होती थी सहरी के वक्त उठाने के लिए। अल्लाह के नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में कि जब बिलाल अजान दें तुम खाना पीना मौकूफ ना करो, अलबत्ता इब्ने उम्मे मक्तूम जब अजान दे तो तुम खाना पीना छोड़ दो, क्योंकि वो नाबीना शख्स हैं और वो उस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक कि उन्हें कोई तुलुए फजर का पता ना दे। तो ये पूरी हदीस है बुखारी मुस्लिम में, जिसके अंदर दोनों अजानों का जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में अजान ही अनाउंसमेंट होती थी खत्म सहरी की, क्योंकि टाइमिंग तो नहीं थी, कोई चीज़ स्टैंडर्डाइज है नहीं थी। आज के दौर में ऐसा नहीं है, इसी वजह से आपको टाइमिंग्स डिफरेंट नजर आती हैं। अब अजान सिर्फ नमाज फजर की जमात के लिए हो रही होती है। यही वजह है कि कोई 5 मिनट लेट दे देता है, कोई 3 मिनट लेट दे देता है उन्हें। ये इसलिए आप देखते हैं अक्सर मसाजिद में अनाउंसमेंट हो जाती है कि खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अजान 5 मिनट बाद वो देते हैं जाके। तो आपके पास अपना टाइम टेबल मौजूद है, अगर अपने सिटी का वो स्टैंडर्डाइज है। खत्म सहरी और इफ्तार के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो अहले तशय्यो के यहाँ भी थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है ना, वो भी उनके अब जदीद उलमा ये कह रहे हैं कि वो हमने एहतियात के तौर पे किया था। जब एक चीज साइंटिफिकली साबित हो गई कि तुलुए फजर हो गई और वहां से गुरूब आफ्ताब हो गया, कि सूरज का गुरूब होना यकीनी हो गया, वो पहले यकीन को गेन करने के लिए कहते थे कि थोड़ी सी स्याही भी आ जाए। अच्छा। अब हमें साइंटिफिकली ये पता है, टू लाइट के एतबार से भी, लेट लॉन्ग्स के एतबार से पूरी कैलकुलेशन हुई है कि ये जमीन की कर्वेचर है और इसके बाद सूरज वाकईतन गायब हो चुका है, या इस वक्त जो है वो खत्मे सहरी हो चुकी है और तुलुए फजर हो चुका है। तो अब तो ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। तो आप इस्लाम 360 के अंदर भी है, और जो मुस्लिम प्रो है सॉफ्टवेयर उसके अंदर भी, और टाइम टेबल भी मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों ने छापे हुए, तो उनको आप फॉलो करें, अपनी घड़ी को देखें, आप मस्जिदों की अजान को ना देखें। यही वजह है कि लोग, वो 15 मिनट तक अजानें होती रहती हैं और लोग अजानों के दौरान खाते रहते हैं, ऐसा ही। और वो भी उन्होंने गलत मतलब लिया उस हदीस का। वो दाऊद में हदीस है कि कोई शख्स सहरी के लिए उठा और उसने खाना पीना शुरू किया और अचानक अजान शुरू हो गई। सही। अब जब वो अजान अचानक शुरू हुई है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड है
طلوع فجر داخل ہو رہی ہے تو نبی اسلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے نا اس میں سے تھوڑا سا لے لو تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے پوری نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اگرچہ باقی کی 3 رکعتیں اس کی غروب آفتاب کے بعد ہوئی اس کو عصر کی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی. تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا, نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ اذانوں پہ اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے تو اذان تو روزہ نہیں ہوگا اس سے. اچھا ہاں جی نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ حساس معاملہ ہے, اس پہ ذرا آپ کی بہت ہی گہری نگاہ رہنی چاہیے. اچھا یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے؟ جدید تقاضوں میں یہ ہوتا ہے جی سفر میں بھی افطار تک پہنچے نہیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کھجور منہ میں رکھنا ہے, تو اگر تھوڑی 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے, یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے, یہ باقی رہے؟ نہیں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات تو بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں. اچھا ہاں جی بالکل, ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر آبزرو کیا ہے کہ آج کل بالکل وہ اذانیں ان کی ٹھیک ہے, حنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہیں. جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے نا ایک دن میں کون سا ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے, بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے تو وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں, لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارالاسلام پبلیکیشن ہے, ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا 6-7 منٹ پہلے وہ غروب آفتاب کروا رہے ہوتے ہیں, اور دارالاسلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. وہ 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو اب میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ, تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے, لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا, وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزے کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا کچھ ریسرچر نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں جی دین تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا وہ سب کے لیے یکساں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھے جاتے تھے, آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کر رہے ہیں. اگر تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے, تاخیر کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ بالکل جب سورج اپنی کرنیں چھوڑ رہا ہو, رخصت کر رہا ہو, اس وقت الوداع نہ کریں. دیکھیں جی قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک. اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات ہو جاتی ہے. یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے نا وہ غروب آفتاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کو شام نہیں کہا جاتا. شام جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے. عصر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا اسے شام کہا جاتا ہے. جو لوگ وہ اہل تشیع حضرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ جی لیل کا لفظ ہے, تو لیل رات ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوگا. ہاں تو بس غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوگی. آپ غروب کو انشور کریں, یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے. میں تو یہ نظانوں کے ساتھ روزہ نہیں کھولتا. اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں. نہیں, پہلے آپ افطار کریں. ظاہر ہے اس مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالنا ہے, آپ پہلے افطار کریں پھر تسلی سے آپ نماز پڑھیں. کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ. وہ جو الموطا ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطع ہے. اچھا ہاں جی, وہ جس راوی نے بیان کیا ہے نہ حضرت ابو بکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا, اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے, وہ الموطا ممالک کی روایت ہی منقطع ہے. بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ, جو 40 کوسچنز ہیں جو 23 مارچ 2012 کو ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اینک سے کر رہے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھئی اینت شیخان دا زمانہ ہی نہیں پایا ہویا, ایک ہی میں کہندا ہے
وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا روایت منقطع ہے, تو یہ میرا صرف موقف نہیں ہے. جو علم حدیث میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں, مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد نہیں ہوئے تھے. یقیناً وہ آزاد تھے, وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں. کیا بات ہے. ایک تو وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے, اب دیکھیے میں ایک ریسرچر کے تحت کہوں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے جی اس کتاب میں اور اس کتاب میں, مثلاً یہ 10 دن کا معاملہ ہے, یہ 15 دن کا معاملہ ہے, اس میں ڈفرینس کیوں ہے کہ کتنے دن قیام کرے گا تو سفر, اور رمضان میں اگر وہ مستقل سفر کر رہا ہے تو اس کی کیا احکامات ہیں, کب وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا, اور اس کی قضا کیسے ہوگی. دیکھیں جو مسافر ہیں نا, وہ صحیح بخاری کے اندر تو 19 دن کا ذکر آیا ہے, جو سب سے مضبوط قول ہے وہ تو یہی ہے. لیکن عموماً جب ہم سفر میں روزے سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس میں تو سب کے سب لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے, مثلاً آپ کراچی سے فیصل آباد اگر آئے ہیں سپوز 3 مہینے کے لیے, روزہ تو آپ کے لیے ایشو اس وقت ہے جب آپ کراچی سے فیصل آباد کا درمیانی سفر اختیار کر رہے ہیں. اچھا, تو یقیناً وہ تو آپ مسافر ہی ہیں, کیونکہ مسلسل ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کسی ایک جگہ تو آپ 19 دن کے لیے رک بھی نہیں رہے, تو اس دوران آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. 19 دن آپ کہہ رہے ہیں یہی رہے گا جی, 19 دن یعنی آپ 19 دن درمیانے سفر, جی درمیانہ جو سفر ہے وہ تو آپ ہے ہی مسافر ہے نا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو 19 دن کے لیے آپ اگر کہیں جائیں نا, 19 دن سے زیادہ کے لیے, تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں پہ جب آپ پہنچ گئے, وہاں تو آپ نے روزے رکھنے ہی ہے نا. میں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تردد ہوتا ہے نا روزہ چھوڑنے والا, وہ تو راستے میں ہے نا. جب آپ سٹیبل کنڈیشن میں بیٹھے ہیں, بھلے 5 دن کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں, مثلا میں یہاں سے 5 دن کے لیے کراچی چلا جاتا ہوں, تو مجھے تردد تو یہاں سے کراچی پہنچنے میں. جب میں کراچی جا کے پہنچ گیا اپنے گھر میں 5 دن کے لیے ہوں, بھلے میں مسافر ہوں, میں چاہوں تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں, لیکن بعد میں بھی تو مجھے ہی رکھنے ہیں. تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں, کیونکہ بعد میں تو مجھے بڑی تکلیف ہے رکھنے میں, اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. لیکن سفر کے دوران وہ مشقت والا کام ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے صاحبان کے ذریعے سایہ کیا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے, سب لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نے تو روزہ رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھ کے سب کو ایک تکلف میں ڈالا ہوا ہے, تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا. اچھا, اس سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ حضور نے تو کنڈیم کیا ہے. لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسافر بھی اور مریض روزہ جو ہے وہ موقوف کر سکتا ہے بعد کے دنوں کے لیے, تو کیا میں سفر میں روزہ پھر نہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک رخصت ہے, چاہو تو لے لو اور رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو. اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ سفر کس نوعیت کا. مثلا آج کل جو سفر ہے, میں آلموسٹ 15 سال تک ایک ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں, اسلام آباد سے جیلم اور جیلم سے اسلام آباد کے, میرے ہر رمضان کے 8 روزے تو سفر میں آتے تھے. اچھا, لیکن میں اگر وہ 8 چھوڑوں تو شوال میں تو مجھے ہی رکھنے ہیں. لیکن مجھے کیا تردد ہے, میں یہاں سے آئی ایس میں بیٹھتا ہوں, 2 گھنٹے بعد جا کے اتر جاتا تھا. وہ 2 گھنٹے کی تکلیف جو آج کل ایز سچ کوئی تکلیف نہیں جی ٹی روڈ کے اوپر, اور اگر ہے اس والے میں ہے جس سے ہم آئے ہیں, لیکن وہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپشنل ہے. آپ یہ بھی نہیں, آپ ایون اگر ہوائی جہاز کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ شرعی حکم کوئی نہیں بدل سکتا, رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں نے روزہ رکھا ہوا, چند نے چھوڑ دیا. جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو سارے لیٹ گئے, ان میں تو ہمت ہی نہ رہی, اور جو بغیر روزے والے تھے انہوں نے خیمے لگائے, ان کے افطار کا بندوبست کیا. اس میں نبی علیہ السلام نے ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لیں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر. اچھا, آپ نے روزہ رکھا, اس وقت تو بڑی ہمت سے رکھ لیا, بعد میں اندازہ ہو کہ یار میں تو یہ چلا ہی نہیں سکتا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو عصر کے وقت میں جا کے آپ نے اعلانیہ صحابہ کو جمع کیا اور یوں پیالہ فضا میں بلند کیا اور روزہ اپنا توڑ دیا عصر کے وقت, حالانکہ پیچھے 2.5-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ سب لوگ روزہ توڑ دو, کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی. مطلب یہ روزہ اگر نہ توڑتے انہوں نے کیا لڑنا تھا آگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ خیر ہے 2-2.5 گھنٹے ہم نکال ہی لیں گے, تو روزہ ہم نہ ہی توڑے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا. پھر سب نے توڑ دیا روزہ.
اچھا اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مسافر نے اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ میں نبھا نہیں سکوں گا تو وہ توڑ بھی دے, وہ توڑ سکتا ہے, اور کفارہ بھی کوئی نہیں, صرف ایک روزے کی قضا دے گا جو اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 60 روزے اس نے رکھنے ہیں. اس سفر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی ہے. ٹھیک ہے. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران رمضان کا مہینہ تھا, نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا. نبی علیہ السلام نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی. جب واپسی پہ ہم گھر پہنچے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز بھی پوری پڑھی, میں تو خیمے میں تھی, تو عورت میں تو جماعت واجب نہیں ہے نا, اور میں نے تو روزہ بھی رکھا آپ نے. تو آپ نے فرمایا احسنت یا عائشہ, تم نے بہت اچھا کام کیا, یعنی اگر تم چلا سکتی تھی تو, اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے, میں نے بھی اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا. یہ سنن نسائی کی حدیث اس بات پہ ثبوت ہے کہ روزہ دار اگر سفر میں روزہ رکھ لے تو اچھا کام ہے اگر وہ نبھا سکتا ہے, اور نماز بھی اگر پوری پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے. یہ قصر واجب نہیں ہے, آپشنل ہے. آپ قرآن میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر تم سفر میں قصر کر لو, البتہ قصر کریں تو زیادہ پریفریبل بہتر ہے. اچھا یہاں پہ روزے سے اور سفر سے جڑے ہوئے دو مسائل ہیں. مختلف مکاتب فکر کلومیٹرز کو مختلف تعداد میں بتا رہے ہوتے ہیں, اصل معیار اور وہ تعین کیا ہے, کتنے کلومیٹرز ہے آج کے زمانے میں جہاں سفر ہوتا ہے؟ دیکھیں جو مسلم شریف میں ہے نا وہ 3 فرسخ کا ذکر ہے, جو 9 میل بنتے ہیں, عربک میل. یہ میل کا لفظ عربک سے انگلش میں گیا ہوا ہے, صحیح مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے, عربک سے انگریزی میں گیا تو یہ مائل بن گیا, کیونکہ پہلے ہم دنیا کو رول کرتے تھے تو ہمارے جو ٹرمز ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ نوٹیکل مائلز بنتے ہیں آلموسٹ 1.8 کلومیٹر. جو عربک مائل ہے نا وہ ہمارے آلموسٹ 1.8 یعنی 2 کلومیٹر راؤنڈ آف کر لیں تو یہ تقریباً 20 کلومیٹر. 20 کلومیٹر شہر سے باہر اگر آپ نکلیں تو آپ مسافر ہیں. اچھا شہر کی حدود سے باہر, ہاں, یا اپنے گھر سے باہر؟ نہیں شہر کی حدود سے باہر, یہ شرط ہے. کراچی والا 3 گھنٹے بھی اندر گھومتا رہے وہ مسافر نہیں ہوگا, وہ فیسلٹی ویل نہیں کر سکتا. لیکن یورپ امریکہ میں میں اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو سب ویز کے ذریعے روزانہ 25, 30, 40 کلومیٹر سفر کرتے ہیں, تو آپ روزانہ نمازیں قصر بھی پڑھیں, نمازیں جمع بھی کریں, اور روزہ بھی اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں, لیکن بعد میں تو آپ کو رکھنا پڑے گا. تو روزہ تو آپ رکھتے رہے, ظاہر ہے موسم بھی وہاں پہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہ فیسلٹی آپ کے پاس کتنی ہے کہ آپ روزانہ نمازوں کو جمع کریں, 2 ظہر اور 2 عصر اکٹھی پڑھ لیں, اور مغرب اور سنت بھی ہو جائے گی پوری, اور آپ کے لیے کتنی بڑی فیسلٹی ہے. تو آپ کو مسلم کی وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ جو ابن عباس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, یعنی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور اس میں کوئی تنگی باقی نہ رہے, نبی علیہ السلام نے اس لیے نمازوں کو جمع کیا. بے شک ایسا ہی ہے. یہ تو آپ نے سفر کی مسافت کا بتا دیا ہے, کلومیٹرز بھی اندازاً پتہ لگ گیا. جی 20 کلومیٹر بہتر ہو گیا. اب ایک انسان سفر کا ارادہ کرتا ہے, یعنی میں کراچی کے دروازے پہ کھڑا ہوں, میں نے حیدرآباد یا فیصل آباد کی طرف آنا ہے, تو اس وقت جو نماز کا وقت ہے میں اس کو بھی قصر کروں گا, یا میں جب 20 سفر جاؤں گا اور 20 کلومیٹر کراس کر لوں گا تب مجھ پہ قصر؟ نہیں, جیسے ہی آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا نا, اچھا تو آپ نے سفر کی کیٹیگری میں فال کر گئے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب واپس آتے تھے سفر سے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوفے کی باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے ہم کوفے میں اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اور حضرت علی کہتے تھے نمازیں یہیں پہ ہم قصر کر کے پڑھتے ہیں, اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ باؤنڈری پہ پڑھتے تھے. یہ کوئی ایب والی چیز نہیں ہے. میں کئی بار جب اسلام آباد سے جیلم آتا ہوں تو میں جیلم کا جب وہ ایریا سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی نماز قصر ادا کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا علی کی سنت پہ میں نے عمل کیا کہ آپ نے کوفے کے آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہوتے تھے, آپ کہتے تھے ہم اللہ کی فیسلٹی سے. اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ٹائم باقی بھی ہو تب بھی آپ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں, باؤنڈری سے باہر ہے. ورنہ تو یہ ہو کہ ہم تو یہ مشورہ دیں کہ حضرت گھر پہنچ ہی گئے ہو تو پوری پڑھو, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ مساجد بھی ایسی ہیں جہاں پہ جائیں تو ویسے آپ قصر کر ہی نہیں سکتے. مسجد حرام کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, سفر کے احکام تو جنرل ہے. اچھا یہ مسجد الحرام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا متس مشہور ہے. ایک اتنی بڑی مت ہے کہ جی وہاں آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں بڑی مسجد ہے تو آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر. اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام سترے کا حکم فرماتے, سترہ رکھنا تو ضروری ہے. تو وہاں پہ لوگ بے دھڑک نمازیوں کے آگے سے گزر ہوتے ہیں. صرف ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو طواف کعبہ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ آلریڈی ایک عبادت میں انوالو ہے, ان کی تو مجبوری ہے کہ انہوں نے وہ چکر کاٹنا ہے. اب جو نمازی ان کے آگے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا اور اس کے آگے سے طواف کعبہ والے گزر رہے ہیں, وہ نمازی کو احتیاط کرنی چاہیے. ہم تو جتنا عرصہ وہاں جب کبھی بھی گئے ہیں, میں تو اپنی وائف کو سامنے بٹھاتا تھا
پیچھے 2 نفل پڑے جو طواف والے ہوتے تھے, پھر میں بیٹھ جاتا تھا سترہ بن کے. تو سترے کا تو آپ نے اہتمام خود کرنا ہے. اور یہ بھی غلط مشہور ہے کہ جی 2 صفوں کے بعد آپ گزر سکتے ہیں. اچھا نہیں گزر سکتے. اگر 2 صفوں کے بعد گزر سکتے ہوتے تو نبی الاسلام سترے کا کیوں بتاتے؟ ایک ضعیف روایت ہے ابو داؤد میں, اس میں بھی الفاظ ہے کہ ایک شخص پتھر اٹھائے اور پورا زور لگا کے پھینکے, جتنی دور جا کے گرے اس کے آگے سے نمازی گزر سکتا ہے. تو پھر بھی یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی کسی کام کی نہیں ہے, تو آپ نمازی کے آگے سے گزر ہی نہیں سکتے بغیر سترے. بہتر ہو گیا. اچھا روزے ہی کی بات چل رہی ہے, روزے دانستہ توڑ دینے پہ تو گناہ ہے, غلط کام ہے, مگر نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں؟ اگر کوئی شخص 12 بجے مجھے کہتا ہے جی آج میں نے آپ کی کھانے کی دعوت کرنی ہے, یا 12 ظہر کی نماز کے بعد, تو اس صورتحال میں اس کے ساتھ کھا لوں, مجھ پہ گناہ نہیں؟ کوئی گناہ نہیں ہے. نفلی روزہ تو ہے ہی نفلی ہے نا. یہ حنفیوں کے ہاں ایک غلط انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ آپ نے نفلی روزہ اگر توڑ دیا تو ایک روزہ رکھنا آپ پہ واجب ہوگا. اچھا, جو چیز خود ہی نفلی ہے اس کے ٹوٹنے کے اوپر وہ واجب کیسے ہوگی؟ منت والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے, فرض والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے, نفلی چیز کیسے واجب ہوگی؟ اس کے ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام اکثر اوقات جب اپنی بیویوں کے گھر تشریف لاتے, فجر کی نماز اشراق پڑھ کے سورج بلند ہونے کے بعد, تو پوچھتے ہیں ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہتی ہیں آج کچھ نہیں ہے. تو حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم پھر روزے سے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ختم سحری سے لے کے اس وقت تک کچھ کھایا پیا نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کھا بیٹھے ہیں تو پھر تو روزہ نہیں ہوگا. اچھا, اور جب کوئی امہات المومنین میں سے کہتا نا کہ آج ناشتے کے لیے اویلیبل ہے, تو آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے ہم پھر افطار کر لیتے ہیں. اچھا, افطار کا لفظ ہمارے ہاں تو ویسے غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے کو بولا جاتا ہے. افطار جو ہے نا, آپ دن کے وقت بھی جب کھولیں نا وہ افطار ہی کہلاتا ہے. بریک فاسٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے. افطار, بریک فاسٹ, روزہ توڑنا. ٹھیک ہے, تو یہ انگریزی کی وجہ سے ذرا ایک تھوڑا ہو گیا کہ یہ توڑنا بن گیا ہے. بریک فاسٹ تو روزانہ ہی آپ روزہ ہی توڑ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی وہ آپ کئی ایک بلڈ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا, یہ بغیر فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا. تو یہ آپ کی مرضی ہے جی, آپ اس وقت روزہ توڑ بھی سکتے ہیں, بلکہ نبی الاسلام نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ نے اپنا روزہ توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پریفرنس دینی, یعنی یہ مومن کا اکرام. جی جی اکرام ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی ہم ایک دوسرے کو دعوت بھی دے سکتے ہیں اگر روزے سے ہیں تو کھانے کا احترام آپ کے لیے بالکل. اچھا, جب آپ نے امراض کی بات کی, مختلف امراض میں مبتلا لوگ, دمہ یا حاملہ خواتین, ان کے لیے قضاء فدیہ یہ بڑا مسئلہ کرتا ہے, اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں یہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں نا, ان کے ساتھ تو ایک تکلیف جڑی ہوئی ہے. ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزے اس میں تاخیر کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتی ہے. قرآن میں تو 2 چیزیں آئی تھی, مسافر اور دوسرا مریض, یہ اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو مریض تھا نا اس کی ایکسٹینشن کر دی پھر. اچھا, اور وہ ایکسٹینشن ایسے کی کہ اس مرض میں دودھ پلانے والی عورت کو بھی اور پریگننٹ عورت کو بھی داخل کر دیا کہ یہ بھی موقوف کر سکتی ہے اپنے روزوں کو بعد کے دنوں کے لیے. نارمل کنڈیشن نہیں. جی ہاں, لیکن اب اس میں ایک کریٹیکل سچویشن ہے جس سے اکثر عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے. پہلے وہ آلموسٹ 9 مہینے پریگننٹ رہی, پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, پھر پریگننٹ ہو گئی, پھر دودھ پلاتی رہی, یوں کرتے کرتے 7-8 سال گزر گئے. اب 7-8 سال کے روزے کب وہ ان کی قضا کرے گی؟ تو یہ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس کے تحت پھر صرف وہ فدیہ دے گی کہ ایک روزے کے ایکویلنٹ ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دیا جائے گا. تو اس کے ہاں یہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اب اسے اتنے زیادہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, لیکن جو ایک عورت کو اپنے سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے جو 7-8 روزے رہ جاتے ہیں اس کی بات وہ قضا دے گی, اور وہ قضا اس نے اگلی رمضان سے پہلے دینی ہے. اچھا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں, آپ سردیوں میں قضا دے دیں, لیکن اگلے رمضان سے پہلے آپ نے قضا دینی ہے. اور خود بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹتے تھے نا, میں اگلے سال شعبان میں پھر اس کی قضا دیتی تھی, کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے. اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. جی ہاں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے تھے, اس لیے اما عائشہ کہتی تھی کہ بھئی اب تو الٹیمیٹلی مجھے اجازت مل گئی ہے, میں وہ ان روزوں کی قضا بھی کر لوں. بہتر, خوبصورت.
حضور چاند کی رویت کے مسئلے پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمیں 72-74 سال ہو گئے, آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے پہلے چاند دیکھ لیا ہے, اور پھر یہ کہ اس کے بعد رویت ہلال کمیٹی نام کی ایک کمیٹی موجود ہے. میرے ایک ہندوستان کے بھائی سے ابھی مکہ شریف میں ملاقات ہوئی, اس نے کہا جی جیسا بھی ہے ہمارے یہاں ایک قانون بنا ہوا ہے, ہم سب اس پہ روزے رکھ ہی لیتے ہیں. آپ کے تو جی کمیٹی موجود ہے, اس کے باوجود آپ کو آج تک چاند نہیں دیکھا اور چاند کے اوپر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکا. اصل میں اس کی رویت کا فلسفہ کیا ہے, حضور کے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا, اور آج اگر ہم یہ خواہش کریں کہ پورا پاکستان ایک ہی دن روزہ رکھے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ خواہش ہی غلط ہے. ہمارے نزدیک تو یہ خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا رؤیت کو, اور آپ نے فرمایا اگر رؤیت نہ ہو چاند کی, فزیکلی نہ دیکھو, پھر شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو. باقی یہ جو آپ نے پاکستان کے اختلاف کا ذکر کیا تو اس میں صرف ایک کے پی کا اختلاف ہے. آپ کو یہ کے بھی کچھ علاقے ہیں وہ بالکل وہ کے پی کے سے متاثرین ہے. کبھی یہ ہوا ہے کہ کراچی والوں نے رویت ہلال کمیٹی کا ڈیسیژن ماننے سے انکار کر دیا ہو؟ پھر جو کے پی کے اندر ڈومیننٹ مکتب فکر ہے وہ دیوبند ہے, ان کے بھی جو ڈومیننٹ علماء ہیں وہ کمیٹی کے اندر موجود ہیں, اور وہ کمیٹی میں سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی اس فرقے کے لوگوں کا اختلاف کرنا. میرا خیال ہے پاکستان کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا, یہ دنیا میں چند جو رسپانسبل کمیٹی ہیں نا ان میں سے ایک ہے, کیونکہ سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں, اور وہ کوئی انہوں نے عام لوگ نہیں رکھے ہوئے, بڑے علماء رکھے ہوئے, اور وہ ایگری کرتے ہیں, اور اس میں وہ ایڈنگ ڈیوائسز بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نیکڈ آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوربینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اور رؤیت کو وہ کنفرم کرتے ہیں. باقی یہ جو خواہش کرنا نا کہ جی سعودیہ کے مطابق کر لیں یا پوری دنیا میں ایک ہو, یہ تو مسئلہ ہی بالکل غلط ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے کا سیٹلڈ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا, اور فرق یہ تھا کہ شام میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہوئے ہوئے تھے اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد. تو ابن عباس نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو چاند اس وقت دیکھا, تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس وقت دیکھا. تو انہوں نے کہا پھر ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے, ہم اپنی رویت کو. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ حدیث ہے مسلم شریف میں. یہی حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. یہی حدیث امام ابن عبد البر نے بھی لی ہے, اور باقاعدہ اس کے اوپر امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے, امام ابن عبد البر نے بھی باب باندھا ہے. انہوں تو اس سے زبردست باب باندھا ہے کہ اندلس کی رویت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. وہ دو ایکسٹریمز تھی نا مسلم امپائر کی, ایک طرف اندلس اسپین اور یہاں خراسان افغانستان. انہوں نے کہا ہر علاقے کے لوگ اپنے مطابق کریں گے, اور امام ترمذی نے لکھا کہ اس پہ تو اجماع ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے. پھر دوسرا سعودیہ کے ساتھ کیوں کریں؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے, پھر تو ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں پہلے چاند نظر آئے اس کو فالو کریں. سعودیہ کی پاک بیچ میں کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ یہ سازش ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام کو صرف سعودیہ تک محدود کیا جائے. آج بھی مور دین 80% مسلمز نان عربک لوگ ہیں. یہ تو پوری انسانیت کے لیے دین ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. ہر علاقے والے اپنی رویت کا اعتبار کریں. البتہ جو پاکستان ہے جس طرح یہ ایک GMT+5 میں لائی کرتا ہے, ایک ہی ٹائم زون ہے, اس میں اگر مزید آسانی سے میں سمجھاتا ہوں کہ جہلم سے گجرات کی ڈرائیو آلموسٹ 50 منٹ کی ہے. اچھا, گجرات میں چاند نظر آ گیا, جہلم میں مطلب جو ہے ابر آلود تھا, چاند نظر نہیں آیا. تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ چیز پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے تو نظر آتا, لیکن رؤیت ہم نے گجرات سے کنفرم کر لی, تو ٹھیک ہے اب جہلم کے لوگ بھی اس کو فالو کر لیں. اتنا آپ سائنس سے ضرور لیں. اچھا, لیکن سعودیہ کو یہاں نہ لے آئیں, کیونکہ ہمیں تو سافٹ ویئر بتا رہے ہیں کہ سعودیہ مختلف اوقات کے اندر بعض کا چاند نظر آتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جائے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اعتبار سے. اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں, ٹائم ٹیبل ابھی تک تو کنفرم نہیں ہوا. سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس ہے نا. امریکہ میں کئی دفعہ مسئلے خراب ہو چکے ہیں, مگر وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہمارے مکاتب فکر ہیں کچھ بوری بھائی, ان کے سب بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ فالو کر رہے ہیں نا. اس کو کاؤنٹر ویریفائی جب ہم کریں گے, دیکھیں سعودیہ بھی امریکن کیلنڈر کو فالو کرتا ہے, اس کے باوجود ہر 4-5 سال کے بعد ان کی کمیٹی کہتی ہے جی اس دفعہ ایک روزہ کھایا گیا تو آپ قضا دے دیں. تو اگر انہوں نے امریکن کیلنڈر کو فالو کیا تھا تو غلطی کہاں سے آ گئی بھائی؟ جب میں نے چاند اب سامنے دیکھ لیا ہے تو مجھے تو نظر آ گیا نا کہ مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے نا,
یہ اگر 28 دن بعد نکلا ہے چاند تو پھر مسئلہ تو ہوا ہے نا کہ میں نے ادھر سے کچھ کر لیا. یہ وجہ ٹھیک ہو گیا بہتر. اچھا روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عام طور سے ہمارے یہاں نوجوان بچے بوڑھے روزہ کس عمر سے واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے, اس کے احکامات کس عمر سے لاگو ہوتے ہیں, اور یہ جو روزہ گشائی کی سیرمنیز ہوتی ہیں یہ سنتی عمل ہے, بچے نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے مہمان ولیمہ دعوت یہ سب ہونا چاہیے؟ یہ ٹریڈیشنل چیزیں جی, ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرنی چاہیے. سنن دارمی میں حدیث موجود ہے, انس بن مالک کے گھر والوں میں سے جب کوئی شخص بچہ قرآن مکمل کرتا تو وہ سارے گھر والوں کو جمع کر کے ایک دعائے خیر کروا دیا کرتے تھے, اور یہ وہ حدیث ہے جس کی سند پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز گھروں کے اندر کوئی کر لیتا ہے اس اعتبار سے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہونی چاہیے. کسی نے نئی دکان کھولی ہے وہاں پہ دعائے خیر کروا لی, کوئی نئے گھر میں شفٹ ہوا وہاں پہ دعائے خیر کروا لی. البتہ یہ بٹھا کے پورے محلے والوں کو یا مولویوں کو بلا کے پیسے دے کے ان سے قرآن پڑھوانا, ان کے قرآن پڑھنے کی کیا برکت ہونی ہے جنہوں نے پیسے لے کے قرآن پڑھا. ہاں آپ لوگ خود پڑھنا چاہتے ہیں آپ ضرور پڑھیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, خیر و برکت کے لیے قرآن تو ظاہر ہے اس اعتبار سے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیاطین وہاں نہیں داخل ہوتے, جنات اس کو پا نہیں سکتے. تو جو بالغ ہونے کی عمر آئی ہے نا بخاری مسلم میں وہ 15 سال ہے عمری اعتبار سے, یا 15 سال اور ہمارے اعتبار سے آلموسٹ 14.5 سال جو آپ کے سولر ایئرز ہیں, یا پھر علامات بلوغت آ جائیں اس میں, یعنی غیر ضروری بالوں کا اگنا یا عورتوں کا مینسز آنا اور نائٹ فال ہونا مردوں کے لیے یعنی احتلام ہونا, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پہلے ظاہر ہوگی تو بالغ شمار کیے جائیں گے. تو عموماً جو بچے ہیں وہ آلموسٹ 13 سے لے کے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتے ہیں, لیکن بچیاں تھوڑی سی کم عمر میں ہو جاتی ہیں, بعض اوقات تھوڑی لیٹ بھی ہوتی ہیں, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. تو یہ جو علامات بلوغت ہیں یہ سب کے ہاں کامن ہے. اس کے بعد وہ لیکن روزہ پہلے رکھوانا شروع کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو, تھوڑی بہت اس کو مار بھی کرو, ٹھیک ہے, اور بچوں کے بسترے بھی 10 سال کی عمر میں الگ کر دو. تو اس وقت کریں گے تو انہیں عادت پڑے گی نا. اور دیکھ لیں جن لوگوں کو بچپن سے عادتیں نہیں پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے تو موت ہو جاتی ہے, وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اگر ان کے ماں باپ نے صحیح ٹائم پہ پریکٹس کروائی ہوتی ان کو تو تردد نہ ہوتا. نہیں ہوتا. آج بھی میڈیا انڈسٹری کے بہت سارے احباب ہیں شو کرنے کے لیے یا کیمرہ سنبھالنے کے لیے روزے سے رخصت لے لیتے ہیں, بڑی بدقسمتی والی بات ہے. اچھا کیونکہ آپ کی شفقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں مزید, وہ لوگ جو کہتے ہیں جی روزہ رکھا تھا دن میں نیند آ گئی, احتلام ہو گیا, یہ ایسی کوئی چیز جس میں خروج ہو گیا ہے, روزہ باقی رہے گا ایسی صورت میں, یا کسی چیز کی دید ہو گئی جو فحش چیزوں میں سے تعلق رکھتی تھی, روزے کی صحت؟ نہیں, روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے نا تو اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کو یعنی روزہ برائی کے کاموں سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے, یعنی اس کی روحانیت ختم ہوگی, لیکن فرض ادا ہو جائے گا. اچھا, اب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ان روزوں کی قضا دے گا, یعنی ایک اس کا روحانی پہلو ہے اور ایک اس کا قانونی پہلو ہے. قانوناً اس کا روزہ ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی روحانیت تھی وہ اس نے اچیو نہیں کی اس میں سے. البتہ جو آپ نے یہ پوچھا نا کہ کسی کو نائٹ فال ہو گیا, تو وہ صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اچھا, یہ امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ابن عباس کا قول لیا ہے جس کی پوری سند سنن کبری البیہقی میں بھی موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی. اس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ کے جسم سے بلڈ نکالا گیا, داخل تو نہیں کیا گیا. آپ نے کپنگ کروائی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے کپنگ کروائی ہے اور روزے کو کنٹینیو کیا ہے. اور مسلم میں یہاں تک ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اگر کمزوری ہو جائے تو پھر تم افطار بھی کر سکتے ہو اور ایک قضا بعد میں دے دو, جیسے آپ نے. ہاں اچھا, اسی طریقے سے الٹی کیا آنا ہے, نبی الاسلام کو کیا آئی, ابو داؤد میں آتا ہے, آپ نے نا روزہ افطار کر لیا. اچھا, لیکن دوسری جگہ میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے کیا کرے وہ تو روزہ توڑ لے, لیکن جس کو خود بخود آئی ہے وہ روزہ کنٹینیو کرے. تو اس میں آپٹیمل سولوشن یہی ہے کہ جو کیا آنے کے بعد جو خود بخود آئی ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر صبح سویرے سب کچھ نکل گیا اور شام تک آپ روزہ نہیں نبھا سکتے تو ٹھیک ہے, آپ روزہ قضا کر لیں. جی اجازت ہے, آپ چھوڑ سکتے ہیں, آپ اس کو اسی وقت بریک فاسٹ کر دیں. وہ احتلام والا پوائنٹ کہ اگر ہو گیا ہے تو روزے کی صحت نہیں, روزے کی صحت میں کوئی نہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ختم سحری کے وقت تک یعنی جنبی ہوتے تھے
اور فجر کا وقت داخل ہو کر آپ اپنا غسل اتارتے تھے اور سحری بھی آپ کر لیتے تھے. یعنی جو شخص جس پہ غسل فرض ہے نا وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی میں اگر غسل اتارتا ہوں تو سحری رہ جاتی ہے, سحری کرتا ہوں تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تو ختم سحری کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. تو اس حدیث کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا. حضرت ابو ہریرہ یہی فتویٰ دیتے تھے بخاری مسلم میں ہے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. جب اما عائشہ نے بتایا تو انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا کہ یہ تو اب گھر کی خبر آ گئی. مگر اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ تعلقات رکھے روزے کی حالت میں. سے تو نہیں, روزے کی حالت میں نہیں, وہ یعنی ختم سحری سے پہلے ایسا ہی یعنی پہلے سے اگر ہے اور غسل کی حالت ہے تو اس وقت وہ طہارت کسی بھی وقت کر سکتا ہے, روزے کے صحت پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا جی انجینئر مرزا صاحب, تھوڑی سی انجینئرنگ یہاں پہ درکار ہے. لوگ اس میں تردد میں رہتے ہیں روزے کی حالت میں کیا کریں اور کیا نہ کریں, کہیں ان کی محنت ضائع نہ ہو جائے. تو انسولین اگر لگا لیں, کوئی مریض ہے جس کو شوگر کے لیے اپنی دوائیات کا استعمال کرنا ہے خاص طور سے, یا اس کے علاوہ کوئی انجیکشن ہے, ٹیٹنس کا انجیکشن ہے, چوٹ لگ گئی ہے, تو پہلے تو وہ جسم سے خون نکل جانے پہ روزے کی صحت رہے گی, اور دوسرا اگر وہ خون لگواتے ہیں یا انجیکشن یا کوئی ایسی دوا کھاتے ہیں روزے کے کیا معاملہ رہے گا؟ دیکھیں چونکہ مریض ہے نا تو مریض کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو موقوف کر سکتا ہے, یہ تو سورۃ البقرہ میں واضح ہے. البتہ اگر کوئی شخص پرماننٹلی کو مریض ہو چکا ہے, ایسا مریض کہ جس سے اس مرض سے صحت اب ممکن نہیں ہے, جیسا کہ یہ پرماننٹ ڈس آرڈر ہے کہ انسولین کی کمی آپ کے جسم کے اندر ہوگی, تو ٹھیک ہے پھر وہ روزے کا فدیہ ہی دے, روزہ اسے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی بھی ہے. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم روزہ بھی اپنا کنٹینیو کریں گے اور اس دوران ہم انسولین بھی لگاتے رہیں گے, ہم ادویات بھی کھاتے رہیں گے, تو ظاہر ہے وہ روزے کی جو اپنی ایک روحانیت تھی, جو چیز جڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ, وہ تو آپ نے ختم کر دی نا. تو بخاری میں واضح قول موجود ہے عبداللہ ابن عباس کا کہ جسم میں کوئی بھی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. البتہ خون جو نکلا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹا, لیکن اگر کوئی خون لگواتا ہے یا انجیکشن کے ذریعے دوائی جسم کے اندر داخل کرتا ہے, اگرچہ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بلڈ کی وین کے اندر داخل کیا ہے پھر تو آپ کے اوپر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا, البتہ گوشت میں لگایا تو نہیں ٹوٹا. ہمارے نزدیک تو جب آپ مریض ہیں, مریض کو ویسے ہی اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور میں کئی ایسے شوگر کے مریضوں کو جانتا ہوں 70+ ہیں, لیکن وہ اپنے روزے چلاتے ہیں, انہوں نے اپنی ٹائمنگ ایسی سیٹ کی ہے کہ انہیں ایسا ضرورت نہیں پڑتی انسولین لگانے کی یا کوئی چیز انٹیک کرنے کی. اگر کسی کا شوگر کا مرض اس لیول تک بگڑ گیا کہ وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ ہر وقت اس کو کھانا پڑتا ہے اپنے شوگر لیول کو مینٹین کرنے کے لیے یا جسم کو سٹیبل کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے پھر وہ شرعی مریض ہے, اس پہ روزے ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ صرف فدیہ دے گا پھر تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے اجر بھی ملے گا, بے فکر ہے, اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس آزمائش میں ڈالا نا. ہاں جی, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے صحت یاب کر دوں تو یہ وہی والی نیکیاں دوبارہ شروع کر دے گا جو پہلے کرتا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں پھر وہی لکھو جو تم پہلے کر رہا تھا. یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اسے. لطفاً اس پہ ایک سوال بنتا ہے, بہت توجہ طلب ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا پوچھنا ملائکہ سے یا بندگان خدا سے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ علام الغیوب ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, تو پوچھنے سے کیا مراد ہوگا؟ پوچھنے سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے نا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں نا کہ جو ذکر کی مجلس ہے جس میں قرآن کی درس و تدریس ہو رہی ہے اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, اور فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. اس میں آگے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے کہ حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے. بیسیکلی فرشتوں کو ہر جگہ اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اس مخلوق کی تم نے مخالفت کی تھی نا, اگر اس مخلوق کے اندر فرعون, حامان, قارون جیسے لوگ موجود ہیں نا تو دیکھو کامل الایمان مومنین بھی ہیں جو میرے ساتھ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا پہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل دنیا کو رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے نا قیامت نہیں آئے گی. قرب قیامت میں ایک خوشبودار ہوا چلے گی, اہل ایمان کی روحیں قبض ہو جائیں گی, صرف کافر رہ جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ قیامت بھیجے گا. ایک مؤمن اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے
کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک مومن بھی دنیا میں موجود ہے. سبحان بہتر ہے. واپسی آتے ہیں روزے کی بات کے اوپر. روزے میں خواتین جو کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اگر وہ چکھ لیتی ہیں, ظاہر ہے ان کی ضروریات میں سے ہے, تو کس مقدار میں چکھ سکتی ہیں؟ آیا چکھ لینے سے ان کے روزے کی صحت برقرار رہے گی؟ نہیں, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں تعلیقاً لے کر آئے ہیں. کئی ساری چیزیں وہ لے کے آئے ابن مسعود سے کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما لگا سکتا ہے, تیل لگا سکتا ہے, ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے, لیکن وہ زبان کی نوک پہ رکھ کے نا, یعنی حلق سے نیچے نہ جائے پھر تھوک دے. تو اس پہ سب کا اتفاق ہے. لیکن میرا خیال ہے آج کے اس سائنٹیفک دور کے اندر جب ہم ریگولرلی کوکنگ کرتے ہیں تو چکھنا ایسا ضروری کوئی نہیں ہے. میتھمیٹیکلی پتا ہوتا ہے کہ یار اتنا کھانا ہے تو اتنا نمک. پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ وہم ہے نا تو تھوڑا کم ڈال لے. نمک زیادہ ہو گیا تو مصیبت ہوگی, کم سے تو مصیبت نہیں ہوتی ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کھانے بنانے میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں, بناتے رہتے ہیں. میں کھانے بنانے میں تو اتنا انٹرسٹ شاید مجھے تو نہیں آتا, لیکن کم از کم مجھے یعنی کھانے کی پہچان ہے مجھے, یعنی چوزی ہوں میں اس معاملے میں. اچھا, ہاں جی, بہتر ہے. اچھا, اب کچھ لوگ ظاہر ریسرچر بنتے ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں جی سانس جب اندر جا سکتی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے اس کا توڑ ہو گیا. پھر چکھنے والے معاملے میں اگر ایکسکیوز مل سکتی ہے پھر تو اس حدیث کی ویلیویشن کوئی نہیں بچی نا, کہ آپ چیزیں لے بھی رہے ہیں پھر بھی روزہ باقی ہے. دیکھیں یہ جو چکھنے والا معاملہ ہے نا وہ تو زبان سے ہے نا, حلق سے نیچے نہیں نا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ بلغم جو اندر سے باہر آتی ہے وہ اگر دوبارہ اندر کوئی نگل لے تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی شخص نے کلی کی ہے, کسی خاص حد تک ہی پانی باہر نکلتا ہے نا, جو منہ میں ٹھنڈک رہ جاتی ہے وہ تو پھر تھوک کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. کان میں پانی کا چلا جانا, لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ روزہ دار جو ہے نا وہ ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرے کہ اوپر نہ چڑھے. اچھا, ہاں, اگر اوپر گیا تو روزہ ٹوٹ جانا ہے. تو جہاں جہاں احتیاط ہو سکتی تھی وہاں تو بتایا, لیکن جو چیز اوائڈ ہی نہیں آپ کر سکتے اس کے بارے میں تو پھر آپ کے اوپر یعنی گرفت نہیں ہوگی نا. لیکن اب اگر کوئی کہ نا ہوا, آکسیجن تو بیسک نیڈ ہے نا, وہ تو ایک اس کے بغیر ہاں, لیکن اب اس کی بنیاد پہ کوئی کہ جی میں سگریٹ پی لوں, یا ایک بندہ دمے کا مریض ہے وہ کہ میں انہیلر کا یوز کروں اور جس میں دوائی بھی میں انٹیک کر لوں, تو پھر ہم ان کی تسلی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے جب زیادہ, تو پھر ہمیں انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے. پھر ہم انہیں پتا کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ انہیلر یوز کر لیا کرو, ٹھیک ہے, لیکن احتیاطاً ایک روزے کی قضا بعد میں دو, اور اگر وہ دینے میں تردد ہے تو ایک کا فدیہ ضرور دے دو, کیونکہ یہ معاملہ تمہارا ڈاؤٹ فل ہے. اچھا, ہاں, بہتر, سیدھی سی بات, بہتر ہو گیا. انجینئر صاحب, ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو اگر زیادہ سونگھی جائے کہ اس سے روزے کی صحت پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, خوشبو اس کیٹیگری میں نہیں, کوئی نہیں. دھواں کو جان بوجھ کے انٹیک نہ کرے, باقی جو نیچرل ہے خوشبو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. ایون آپ مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ ٹوتھ برش بھی یوز کریں. البتہ اس میں صرف یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ ایک ذائقہ ہے, اگرچہ روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, تو آپ صرف ٹوتھ برش ہی یوز کر لیں, اس میں پیسٹ وغیرہ نہ استعمال کریں, یا ختم سحری سے پہلے اس کو کر لیں. لیکن اگر اس دوران بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی وقت میں روزہ افطار کیا جائے تو اس کا وقت کیا ہوگا, نماز کی صورتحال کیسی ہوگی؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اتفاق ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو. اچھا, ٹھیک ہے, یہ تو ہے ایک جینون کیس. اس کے علاوہ دو اور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو لوگ سوچنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اگر سوچنا چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے اختلاف وہ نہیں کریں گے, لیکن جب کوئی انسان سوچ رہا ہے تو پھر اختلاف رائے تو رہے گا, یا پھر آپ زبردستی کسی کے ساتھ کر لیں, اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے سب کو رائٹ ہونا چاہیے, وہ اپنے مطابق کرے. اور صحابہ کرام میں بھی دو گروہ تھے. یہ حیران کن بات بتاؤں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کے دو گروہ تھے, ایک افطار میں لیٹ کرتے تھے اور ایک جلدی کرتے تھے. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ فوراً یعنی جو غروب آفتاب سے پہلے نہیں, ہاں, لیکن وہ ایک تھوڑا انشور کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار, جس طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آیا کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو پاؤں آدھی پنڈلی تک دھو لیتے تھے کہ میں اپنے نور میں اضافہ کر لوں, یعنی ایک اپنا شغف تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ افطار جلدی کرتے تھے, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار میں لیٹ کیا کرتے. تو صحابہ میں دو گروہ تھے, اور یہ اہل سنت کے یہاں موجود ہے. میں نے باقاعدہ سنی شیعہ کا جو اختلاف ہے نا افطار ٹائم پہ, اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی اسی وجہ سے.
تو بہتر یہ ہے کہ اب اتفاق کرنا ہے تو پھر اتفاق یہ ہے کہ شیعہ کے ٹائم پہ لوگ کھولیں. اچھا, ظاہر ہے کہ ہمارا بھی روزہ اس میں خراب نہیں ہوتا سنیوں کا. وہ جو بہت ڈیلے ہے نا جس میں ستارے نظر آئے اس کے اوپر وعید ہے. یہ 5-7 منٹ کی ڈیلے کرنے کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں, نہیں کوئی مکروہ نہیں ہے جی, کیونکہ یہ باتیں مشہور ہیں جی, وہ ایویں مشہور ہے جی. ٹھیک ہے, وہ تو ستارے نظر آئے تو پھر بہتر ہے. اچھا, اختلافی گفتگو میں ایک حصہ میرے ذہن میں آیا کہ جو موضوع جرابوں کے اوپر جو وضو کا یہ مسئلے کا سلسلہ ہے, اس میں آسانی ہے, ہو سکتا ہے حدیث موجود ہے یا نہیں جی بالکل نیکڈ ہوگا پاؤں تو ہوگا آپ کا وضو؟ دیکھیں جرابوں کی حدیثیں تو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں. جرابین عربی کا لفظ ہے جو یہ ہم نے عموماً پہنی ہوئی ہوتی ہیں, اور ایک ہے خفین وہ چمڑوں کے موزوں کے لیے تھا وہ بھی. تو دونوں کی الگ سے احادیث موجود ہیں. مسلم شریف میں خفین کی حدیث ہے اور جرابین کی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں اور ترمذی میں موجود ہے. اور فقہ حنفی کے لوگ جو امام حنیفہ کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں صرف خفین چمڑوں کے موزوں پہ ہوگا, جرابوں پہ نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 1 نمبر بڑے بوٹ لیں سردیوں کے لیے اور گرمیوں کے لیے 1 نمبر چھوٹے بوٹ لیں. یہ پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس تکلیف میں ڈالنا تھا. حالانکہ ترمذی میں خود موجود ہے کہ امام حنیفہ کی وفات جس مرض میں ہوئی ہے, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے جرابیں پہن کے اس پہ مسح کیا اور کہا میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا تھا. لیکن میں رجوع کرتا ہوں اس معاملے میں کہ یہ جورب کے اوپر بھی مسح درست ہے. اب رہ گیا صرف پاؤں کے اوپر مسح کرنا, تو وہ بھی اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اکرمہ تابعی کے بارے میں کہ وہ پاؤں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. مولا علی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. میں تو باقاعدہ اس کے اوپر بھی ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ نہیں لگی, مثلا یہاں ہم بیٹھے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پاؤں پہ کوئی گرد وغیرہ نہیں ہے, آپ جا کے وضو کریں پاؤں پہ مسح کر لیں کافی ہے. لیکن اگر آپ باہر پھر رہے ہیں تو پھر آپ اہل تشیع کو بھی دیکھیں, وہ وضو شروع کرنے سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں. یعنی انہوں نے ان انٹینشنلی یہ چیز مان لی ہے کہ دھوئے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ مٹی لگی ہوئی ہے, یہ ہماری نیچر ہے. اگر وہ بھی ڈائریکٹ مسح کریں گے تو وہ کیچڑ ہی بنے گا نا پاؤں پہ. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ وہ وضو کا حصہ نہیں ہوتا ان کے, لیکن وہ وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو وضو کے لیے تیار کرنا اپنے آپ کو اس حوالے سے کہ پہلے پاؤں دھونا, تو سنی بعد میں دھو رہے ہیں, یہ بھی کسی درجے میں پہلے دھو رہے ہیں. تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ بات مضبوط ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے. لیکن قرآن کی آیت میں دھونے کا سلسلہ نہیں. ہاں جی, قرآن میں جو ہے نا جو اس وقت اسٹیبلش قرات موجود ہے نا جو سنی اور شیعہ کے ہاں پائی جاتی ہے, اس میں تو عربی لنگوسٹک کے مطابق جو ہے نا وہ نہیں مسئلہ نہیں ہے, دھونے کا ذکر ہے. اچھا, ہاں جی دھونے کا ذکر ہے, کیونکہ ہاں جی اس کی جو ضمیر ہے نا وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے, وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. اچھا, البتہ شیعہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں ہی ایک اسٹیبلش قرات موجود ہے جس میں ارجولیکم کے بھی الفاظ موجود ہے. ارجولکم ہو تو سنیوں کا مذہب مضبوط ہے جو کہ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ارجولیکم بھی ہے ایک اور قرات میں, ہم کہتے ہیں ہاں ہے, تو وہ کہتے ہیں اس سے تو ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. وہاں اہل سنت کہتے ہیں کہ ارجولیکم کو ہم اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ وہ اس میں بلٹ ان ہے کہ جب آپ نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہو, حالانکہ اس قرات میں جرابوں موزوں کا ذکر نہیں ہے, اس لیے میں اس کو کوئی اختلاف سمجھتا ہی نہیں ہوں. دونوں طرح سے جی دونوں طرح سے ہے, اور اہل سنت کے ہاں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ایک اس میں ایک سختی آ گئی ہے, لیکن یہ بات سب کے ہاں کنفرم ہے کہ اگر آپ کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے, ایڑیاں آپ کی ابر آلود ہیں, پھر آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اور پھر دھونے کے بعد آپ اس کو بھلے خشک کر کے بعد میں مسح کر لیں. تو پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ لک وشکاری ہے, یعنی آپ چاہے سر اپنا تکیے والی سائڈ پہ رکھیں یا پاؤں والی سائڈ پہ, آپ کی کمر درمیان میں ہی رہتی ہے. تو شیعہ پہلے دھو رہے ہیں, ہم بعد میں دھو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دھو رہے دونوں ہیں, کیونکہ یہ ان نیچرل ہے کہ پاؤں, اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی اسلام نے کہا ان ایڑیوں کو عذاب دیا جائے گا جو خشک رہ جاتی ہیں, کیونکہ وہ گرد آلود سفر میں تھے. تو اب آپ کے پاؤں کے اوپر گرد لگی ہوئی ہے تو وہ تو شیعہ کے ہاں بھی اس کے اوپر آپ مسح نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتیاں یعنی چپلیں پہن کے بھی مسجد میں داخل ہوا جاتا تھا. جی بخاری میں حدیث ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس مسجد کے لیے جس میں قالین نہ بچھاؤ اور کچے فرش ہوں. جس طرح ہم جنازہ گاہ یا مختلف گراؤنڈز کے اندر جنازے پڑھتے ہیں تو ہم جوتیوں سمیت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, کئی لوگ جوتی اتار کے اس کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے جوتی اتار دی. بھائی اینڈ رزلٹ تو یہی ہے کہ آپ جوتی کے اوپر کھڑے. جوتی اگر پاک ہے تو آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جوتی پاک ہی ہوتی ہے کیونکہ جوتی کا مسلسل تیمم مٹی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. صحیح, جوتی پاک ہی ہوتی ہے. صحیح. جنازہ کے ایک مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی میں جب نماز ہوتی ہے تو ایک طرف سلام ہوتا ہے اور واجب سلام ہوتا ہے آنا پہ. مگر یہاں پہ اگر ہم نے
ایک طرف پڑھ دیا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, جنازہ آپ کا نکلنے کے تیار ہو جاتا ہے, تو اس کا صحیح حکم کیا ہے؟ ہاں جی صحیح حکم یہی ہے جی, ایک طرف سلام ہے, اور ہم نے تو اب تھوڑا اسے اسٹیبلش کیا ہے یہاں پہ. اب تھوڑی اہل حدیث نے بھی ہمت دکھائی ہے. کتابی طور پہ تو وہ مانتے تھے کہ ایک طرف سلام ہے, وہ کہتے ہیں لیکن ہم جو کہ تعداد میں کم ہیں, ہم ان کو اس طریقے سے ریبٹل نہیں کر پائیں گے, تو ہم ایک نیا کٹا نہیں کھولنا چاہتے ہیں, لیکن اب یہ کر رہے ہیں. عرب جتنی اسٹیٹس ہیں سب میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے, تو ایک طرف, یہ دو طرف والی روایت ہے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. تابعین سے دو طرف بھی ثابت ہے, لیکن جنازے میں اور عام نماز میں یہ فرق ہے کہ جنازے کا سلام ایک طرف ہے. رمضان الکریم کے مسائل کا آپ حل بتا رہے ہیں. ایک آخری حصہ جو روزے کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں تراویح کا ہے. کچھ لوگ قیام اللیل اور تراویح کو ملا دیتے ہیں, نماز شب تہجد کو ملا دیتے ہیں. اس کے ذرا فرق بتا دیں اور اس کی وجوب کو ذرا ثابت کر دیں, ہے بھی کہ نہیں ہے, کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کس حد تک واجب ہے؟ دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں, کوئی کر لے ثواب, کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز, ٹھیک ہے, قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل, آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں, آپ انہیں تراویح کہہ لیں, آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں, کوئی بھی لفظ رکھے, ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے. اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت ہو سکتی بھی ہے جی, باجماعت ہو سکتی ہے, باجماعت بھی ہو سکتی ہے, اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے. دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اندازہ کریں, نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا, اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد, جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو. خود صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے, اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں تو بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی سنیں, ٹھیک ہے, نفلی نماز, لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو. اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. استعمال کیا کہ حضور ناراض ہو گئے تھے, تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی. آج روزے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی جی, ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ, یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا. لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے, ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا, یعنی شو کیا, یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا. تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر. تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی, انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا. ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی. اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے, آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو, ایک امام کھڑا کرو, یا آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں. واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں. یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اندازہ کریں, ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا. یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں. اعتکاف بھی رمضان کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ظاہر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اعتکاف تو کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے, مسجد کا بھی انتخاب ہو جائے گا, مگر رمضان میں اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے, سنتی اعتکاف کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے, بلکہ پہلی دفعہ تو آپ نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا. پہلے 10 دن کیا شب قدر کے لیے نہیں ملی, پھر 10 دن اور کیا, اور پھر آپ نے اپنے خیمہ مبارک سے سر نکالا اور فرمایا کہ اب آخری راتیں جو 5 ہے تاک اس میں شب قدر کو تلاش کرو. تو اعتکاف تو ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے. وہ تلاش کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لے گا تو کوئی چیز نظر آ جائے گی. صحابہ کو بھی اگلے دن ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ تھی. اچھا, ہاں, بس یہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے.
صحابہ کرام کے دور میں 21ویں کو بھی آئی ہے, 27ویں کو بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں 21ویں کی حدیثیں بھی ہیں, 27ویں کی بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیلیبریشن کے مختلف دن رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس کو زندہ رکھیں, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ 3 اعمال کے بارے میں فضائل ہیں. تو ایک عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں نا, روزے رکھ رہے ہیں نا, ہم روزے رکھنے سے وہ ساری فضیلت پا رہے ہیں جو ہمیں شب قدر سے مل رہی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اسے دے دے گا. تو آپ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اعتکاف رمضان کا یہ سنت ہے اور 10 دن کا اعتکاف ہے یہ. اچھا, ہاں جی, 10 دن کی سنت ہے. 10 دن کی یہ سنت ہے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے, اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے. عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حالات فیوریبل ہیں تو بہتر یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے. آخر کے زمانے میں جس طرح اب حرمین میں تو انتظام ہے, لیکن ہماری مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح الاؤ کریں کہ وہ جا کے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام بعد کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے, اپنے زمانے کے بارے میں ہم عائشہ کہہ رہی ہیں, تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں. یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, اور وہ اپنے مبارک زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حضور ان کو جمعہ کے لیے بھی مسجد میں نہ جانے دیتے جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہیں. تو آج کے جو حالات و واقعات ہیں نا, شرعی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اگر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں CCTV کیمرے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, ایک عورت بیچاری کوئی ایک پردہ خاتون ہے وہ وضو کر رہی ہے, دوسرے کو عورت اس کی تصویر ویڈیو پہ چڑھا کے تو نیٹ پہ چڑھا دیتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر CCTV کیمرے کیسے خفیہ انہوں نے ہوٹلوں میں لگائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوں, کل کو وہ باہر نکل جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو اب مسجد میں بھی اپنا نقاب نہیں اتارنا چاہیے. اچھا, بالکل وہ سیف نہیں ہے کسی پبلک پلیس پہ, کسی ہوٹل میں جا کے نہ ٹھہرے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے. ہاں بالکل. ویسے خیمہ لگا لیں جی, ناردرن ایریا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائیں تاکہ کم از کم آپ سیف تو ہوں گے, ہوٹل میں نہ رکیں. آج کل تو مرد حضرات بھی سیف نہیں ہیں, مدارس میں بچے بھی سیف نہیں ہیں. جی یہ مسائل بھی نہیں, آج کل نہیں, یہ تو بہت پہلے سے. ابن کثیر نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ جتنے حکومتی لوگ ہیں, جتنے جج ہیں, جتنے فقہا ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے, سب کے سب اس کام میں مبتلا ہیں. یہ حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے, ابن تیمیہ کا شاگرد, اس زمانے میں. تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نکالا جب میں نے عیدی صاحب کے دفاع میں بات کی تھی نا کہ تمہارے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ابن کثیر اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی مدارس کا قصور نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پڑھائی بڑی گرم ہے اس لیے یہ لوگ کرتے ہیں, پڑھائی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی فیسلٹیز آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دے دینا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں گے, اور ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے, وہ چیزیں باہر بہت کم نکلتی ہیں, وہ وہاں بھی رہا ہوتا ہے. لیکن مدارس تو ہے لاکھوں کی تعداد میں, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ عام اسکول یا کالج میں تو بچے تو ڈے اسکالر ہوتے ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں. یہاں بھی آپ بورڈر کر دیں نا بچوں کو, بورڈنگ دے دیں تو آپ کو اسکولوں میں بھی یہ کیسز ہوں. تو لہٰذا مدارس والے اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا کریں کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی صرف مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں صرف مدرسوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے, یہ فیسلٹی ہم دے دینا ان پروفیسرز کو جو سو کالڈ بڑے لبرلز بنے ہوئے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں, کام انہوں نے بھی یہی ڈالا. ایسا ہی اور آ رہے جی آ رہے ہوتے ہیں, چونکہ حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. ابھی بھی ایک یونیورسٹی, نجی یونیورسٹی کا معاملہ آیا, انتہائی ہو گئی کہ ایک بھائی اور ایک بہن کے پرسنل یعنی اس طرح کا پیپر بنایا گیا جی ان کے تعلقات ہیں اور کونڈمز کا استعمال ہوگا اور پیگنٹ کی دوائیں. اس پہ کیا رائے ہے؟ بہت بڑی یعنی یہ ضلالت ہوئی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کے اوپر ہی پردہ ڈالنا چاہیے تھا. اچھا ہاں جی, کیونکہ دیکھیں ایک بندے نے حرکت کی ہے اور 22 کروڑ عوام ہل گئی ہے, جس کے دماغ میں ایک فتنہ ہے بھی نہیں تھا, آپ نے ڈالا ہے, اب اس کو نکالیں گے آپ. میں اسی لیے جو ایتھیسٹ کے سیکولرز کے وہ کوسچنز جو اسپیسیفکلی اس طرح کے موضوعات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا, انہیں میں ایڈریس اس لیے نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی کے دماغ میں ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے وہ بات ڈالیں پھر اس کی صفائی کریں. جو باتیں ڈل چکی ہیں ان کے بارے میں تو میرا موقف یہ ہے کہ ہم کھل کے انہیں بیان کریں گے کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اچھا, مثلا جنگ جمل صفین نروان ہو چکی, امت میں 2 ٹکڑے ہو چکے, 1200 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں. اب اس میں تو ہارمنی کے لیے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا, لیکن
जो टॉपिक चंद लोगों तक था, अब यूनिवर्सिटी का काम था कि उसे दबा के जो एक्शन लेना था अंदर ही लेते और उसमें से जो कुछ करना था वो कर देते। अब उस खबर को बाहर निकालना और मीडिया की जीनत बनाना, इससे मतलब एक तकलीफ में इजाफा हुआ है। मैंने इसलिए इसे टेकअप भी नहीं किया अपनी वीडियोस के अंदर। अच्छा, इस जवाब से मुझे मुफ्ती अब्दुल कवी याद आ गया, जिनसे एक सवाल हमने पूछा था, उन्होंने कहा औरतों के साथ अगर ज्यादती हो जाए तो उसे पर्दा डाल दिया करें। नहीं, ये बात बिल्कुल डिफरेंट, यही बात हो रही है। ना सरकार नहीं, देखें इसमें कोई किसी के ऊपर शरई हद जारी करने की बात नहीं हो रही। ये प्रोफेसर पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था ना, लेकिन पहले इसको हम इस्लामिकली देखेंगे कि जिसने ये हरकत की है इसके ऊपर शरई सजा क्या है। हद तो कोई नहीं है, ताजीर ही होगी ना। हाथ तो है कि चोर के आप हाथ काट दें, जानी को आप संसार करें, शादीशुदा है, और अगर बगैर शादीशुदा है तो कोड़े लगाएं। ये पेपर गलत बनाने के ऊपर शरई सजा कौन सी है जो कुरान और सुन्नत से आप साबित करेंगे? ये तो जज की जो है वो सवाबदीद है कि वो क्या सजा देता है। हुदूदुल्लाह तो नहीं है ना ये। जज कहेगा ना कि ठीक है जी, इसको एक दिन के लिए इसके मुंह के ऊपर कालख मल के ना तो उस फैकल्टी के बाहर इसे धूप में खड़ा कर दिया जाए, यही सजा देगा ना। संसार तो नहीं करवा सकता ना। तो मतलब वो जो मुफ्ती साहब वो बात कर रहे हैं वो तो शरई हुदूद है ना। वहां औरत के ऊपर अगर कोई ऐसा केस हुआ है तो पर्दा नहीं डालना उसने, ज़ाहिर है वो उसका राइट है, वो तो होगा। यहां पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हुदूदुल्लाह का मामला, यही अगर किसी औरत के साथ ये मुंह काला करता तो फिर हम कहते हैं पर्दा नहीं डालें, सजा दें इसको। अच्छा, डेटरेंस के लिए, क्योंकि शरीयत के कानून, इस्लाम तो कह रहा है कि जी जिना की सजा हो तो मुसलमानों का एक ग्रोह से वेट करेगा। सूरह नूर में आया कि ताकि बाकियों के लिए डेटरेंस हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमेशा ये गुफ्तगू करते हैं और ये जुमला बार बार दोहराते हैं, ये अली मिर्जा साहब का खासा है कि बाबे शाही कोई नहीं। उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको बाबों से कोई दुश्मनी है या किसी के बुजुर्गान से कोई इनाद है, कोई कीना है, क्या वजह है कि आप क्या उनकी तौहीन कर रहे होते हैं? नहीं, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है। देखे इस आप जुमले को जरा गौर से पढ़ें, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। तो ज़ाहिर है ये किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है ना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि तमाम मुकाबले फिक्र के लोगों ने अपने जो फिरकों के बाबे हैं उनके बारे में वो अकीदे क्लेम किए हुए हैं कि जो क्वालिटीज रसूलुल्लाह के हक में भी साबित नहीं है, या वो सिर्फ खासा थी नबी इस्लाम का, और ये अपने बुजुर्गों के बारे में किए हुए। मसलन बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर अपना हलक करवाया और अपने बाल मुबारक सैयदना अबू तलहा को दिए और कहा साहबा में तबरकुन तकसीम कर दो। ठीक है जी। बुखारी में एक ताबी कहते हैं कि मेरे पास रसूलुल्लाह का एक बाल होना दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर ऐसे बढ़ के मुझे महबूब है। ठीक है, तो ये नबी इस्लाम के तबरुकात का प्रोटोकॉल था। इसके बाद आपको कोई ज़ईफ़ रवायत भी नहीं मिलेगी कि लोगों ने मौला अली के बाल रखे हों या सैयदना अबू बकर के बाल रखे हों। तो ये प्रोटोकॉल तो नबी इस्लाम का था। ये तो बुजुर्गों के बाल तकसीम कर रहे होते हैं, बुजुर्गों के मुंह की हड्डियां तकसीम कर रहे होते हैं। अल्लाह। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के आलिम दीन नाम लिए बगैर 2014 के धरनों में इस्लामाबाद वो अपने टिश्यू पेपर से पसीना पूछ रहे हैं, उनके मुरीदीन वो फखरिया ले रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये नबी का प्रोटोकॉल था, आपने अपने इन बाबों को क्यों दे दिए? इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करते हैं कि नबी के मुकाबले पे ये शायद कोई नहीं है। ये तो आपको खुद नहीं कहते कि एक सहाबी जो है उनके घोड़े की कदमों की खाक जो नथरों में बैठे उसको कोई वली नहीं पहुंच सकता ऐसे। तो मैं तो इससे हल्का जुमला बोल रहा हूँ कि शाही कोई नहीं। ये तो कहते हैं कि वो नथरों में जो खाक है ना वो अफजल है, और सहाबी के साथ मैं तो नबी के साथ कंपेयर करवा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसका माना है, अदरवाइज हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरा मिसरा बड़ा कन्फ्लिक्टेड है, मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और, तो उनका तो एक ही खुदा है, और जो बुजुर्ग हैं उनका तो काम है दीन की खिदमत है। नहीं है, नहीं, ये उन मानों में नहीं है। ये जिन लोगों ने एतराज़ किया ना, हम उनको उनके इमाम का हवाला देते हैं। आला हजरत ने सुबहान अस-सुबूह किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने एक देवबंदी आलिम के ऊपर गिरफ्त की है कि जब उसने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोलेगा तो नहीं लेकिन बोलने पर कादिर है, तो आला हजरत ने गिरफ्त की कि तुमने एक नोटोरियस चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब की है। तो उसमें उन्होंने जज्बात में आते हुए यहाँ तक लिखा कि वहाबियों का खुदा जो है वो नाउज़ बिल्लाह बदकारी करता है, वहाबियों का खुदा जो है वो ये बुराइयाँ करता है, शराब नोशी करता है, ये करता है। बरेलवियों से पूछें कि ये आला हजरत वहाबियों के खुदा को जो इतनी गालियाँ दे रहे हैं, तो खुदा तो एक है, तो वो कहेंगे नहीं, जिन क्वालिटीज़ के साथ
وہ خدا کو مانے ہوئے گویا کے. تو یہ بھی گویا کے ہے. آپ مسلمانوں کی, میں تو کہتا ہوں کہ کرسچنس, ہندو, بدھسٹ, سب کا خدا ایک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو کتابوں میں کوالٹیز آئی ہیں دین اسلام کے حوالے سے وہ اور ہیں, جو بابوں نے تعلیم کی ہیں وہ اور ہیں, ان میں ڈفرنس ہے. اچھا, یہ ہے اس کا مطلب. صحیح, یعنی وہ توحید سے ہٹ کے ہیں. جی جی ہٹ کے. اچھا, مثلاً پھر میرے پاس وہی ہے چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ. یہ تو ان کا پرمان نہیں, مطلب یہ کہ بعد کے لوگوں نے دیکھیں نا, بعد کے لوگوں نے اگر جوڑا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ آج تک کتابیں پرنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر بابوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہیں تو ہم بابوں کو کہہ بھی نہیں رہے نا, بابوں تو شاید کوئی نہیں, ان کا خدا ہی اور ہے. نہیں, وہ خدا اور سے مراد میں نے پہلے کہا کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے جو مختلف تو نہیں ہے. اچھا, وہ تعلیمات جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں, منسوب کی گئی. ہاں جی, لیکن یہ لوگ بضد ہیں کہ وہ تعلیمات انہی کی ہے. بابے تو قصور ہی کیڑا ہے. نہیں تو یہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, ان کا قصور ہے نا. نہیں تو ان کا یہ قصور ہے, لیکن یہ کسٹوڈین ہے نا. ہمیں تو کوئی چیز ہمدردی نہیں کرتی نا. مجھے تو ہمدردی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ. اس کے بعد تو مجھے ہمدردی نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی بازید بستامی نے کہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, تو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے اس سے مراد وہ اللہ کا جھنڈا لے رہے تھے, تو مجھے بازید سے کیا ہمدردی ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے کان پکڑوں؟ میں تو کہوں گا کہ بھی اللہ کا جھنڈا بھی نبی کے ہاتھ میں ہے, بخاری مسلم ہے. صحیح, تو یہ بات ہے. صحیح. بڑا دو لوگ آپ کا موقف رہتا ہے, چیزوں کو لے کے آپ بڑا مستقل مزاج رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اسی طرح کا اعتدال والا رویہ اپنائیں, کوئی فرقے کی چھاپ نہ ہے, کسی مسلک کی چھاپ نہ ہے. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اپنا ہی ایک مسلک بن جانا ہے آپ کا, اور لوگ آپ کے اپنے ہی چاہنے والے مریدین ہو جائیں گے. آگے جا کے انجینئر مرزا یا مرزائی ٹائپ کا کوئی ایسا مسلک ہونے والا ہے. دیکھیں جی, یہ جو ان کے وسوسے ہیں نا, یہ پچھلے 13-14 سال سے تو ہم سن رہے ہیں. میں ان کو وہی جواب دوں گا جو مولانا مودودی کو یہ کہا کرتے تھے. ان کے بڑے اس زمانے میں پتہ مودودی صاحب کو کیا کہتے تھے کہ اس نے دعویٰ نبوت کر کے مرنا ہے. تو لوگ مودودی صاحب سے کہتے تھے آپ جواب دیں. انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا. انہیں دنیا سے آج گئے ہوئے آلموسٹ 45 سال ہو چکے ہیں. اب ہونا تو چاہیے یہ اپنے سارے ان بزرگوں پہ لانتے بھیجے جنہوں نے مودودی صاحب پہ یہ کلیم ڈالا تھا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ جھوٹا ثابت کر گئے نا ان کو. آج مودودی صاحب کی کتابیں پڑھ کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ابو امینہ بلال فلپس جو اتنے بڑے عالم دین ہیں, مودودی صاحب کی اتنی سی کتاب فائنینشیل سسٹم آف اسلام پہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. ہزاروں امریکنز کو تو انہوں نے مسلمان کیا, اور مودودی صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے کتاب پڑھی ہے. تو میں بھی انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا بھی 14 سالوں میں تو نہیں بنایا نا, ٹھیک ہے, تمہارے تو ایک ایک فرقے میں 14 جماعتیں ہیں, تو میں پریکٹیکلی جواب دوں گا. یہ کہتے ہیں نا فرقہ ہے, تو بتائیں کہ ہمارے فرقے کی مسجد کدھر ہے. ہم تو کہتے ہیں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں. دیکھیں, جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی کوالٹیز بتاتے ہیں نا. میں اب مزید ہوں کہ یہ موبائل ہے, آپ کہیں گے اس میں موبائل والی کون سی کوالٹی ہے؟ یہ تو شیشے کا گلاس ہے, اس میں پانی ہے, اس میں کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہی نہیں جو سگنل ریسیو کرے. میں کہوں نہیں, اس نے ایک نہ ایک دن موبائل بن جانا, دیکھ لینا تم نے. تو بھائی جو فرقہ بنتا ہے نا, اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو ایک کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے علاوہ سارے جہنمی ہیں, جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سارے ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے. اچھا, فرقے کا بانی کہتا ہے ہمارے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے, غلطی کا وبال اس بندے پہ ہے. فرقوں کے بانی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مسجدیں الگ کرنی ہے, چندہ بک الگ کرنی ہے. میں نے نہ کوئی چندہ بک بنائی, اللہ کیا کرنی ہے اپنی بھی نہیں بنائی, ایسے ہی نہ کوئی مدرسہ بنایا. یہ بھی ہماری جو اکیڈمی ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں اس بات پہ گواہ ہوں. آپ گواہ. نماز بھی نہیں ادھر, نماز بھی نہیں ادھر ہوتی, نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. اچھا, ہفتے میں ایک دن یہ کھلتی ہے. اب آپ کوئی ایک بھی خرابی جو فرقوں کے بانی میں ہوتی ہے, جو کل تک خوبی تھی کیونکہ ان کے فرقے اپنے تھے, اب تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ خامی ہے, وہ ایک خامی میرے اندر نکالے نا, کوئی ایک خامی. اس کے باوجود یہ بزد ہے کہ میرا فرقہ ثابت کریں گے, تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کسی چیل یا عقاب کو جو ہے وہ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں. بھائی مچھلی جو ہوتی ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہیں کہ وہ پانی میں رہتی ہے, گل پڑوں سے سانس لیتی ہے,
پانی سے باہر نکالے تو مر جاتی ہے, لیکن چیل تو رہتی باہر ہے, اس کو پانی میں ڈالے تو مر جائے گی. مجھے آپ فرقے میں ڈالے تو میں مر جاؤں گا, میں تو فرقوں سے باہر نکل کے خوش ہوں, تو میں نے فرقہ کیوں بنانا ہے؟ بہت اچھا ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے, جہاں جی بابوں کا کوئی قصور نہیں تھا, اللہ آپ کو زندگی دے, آپ کا سایہ سلامت رہے, آپ کے پردہ فرمانے کے بعد, جانے کے بعد اگر کسی نے آپ کو بابا بنا لیا, قبر پہ مزار پھول چڑھنے لگا, پھر کیا کریں؟ ہاں جی, آپ سے منسوب کر دیا, پھر کیا قصور ہے؟ ہاں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے پیچھے میں ریزن بتاتا ہوں. آج اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ویڈیو دنیا میں موجود ہوتی تو کیا مسلمان یہ فرقے بنا سکتے تھے؟ نہیں بنا سکتے. تعویلات تو نبی علیہ السلام کی نماز کی پریکٹیکل ویڈیو ہوتی, جس طرح میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا, اگر اللہ کے نبی نے نماز کا پریکٹیکل اپنی زندگی میں ریکارڈ کروا کے ویڈیو امت کو دی ہوتی, آپ کے علماء خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے نماز کا کوئی اور طریقہ بتاتے, امت نے ماننا تھا؟ ان کا نام دفاع ہو جاؤ, وہ نبی کی ویڈیو ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل سے میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ اپنی ویڈیو میں کہہ دیا. میرے ساتھ یہ حرکت نہیں ہو سکتی, ان کے بابوں کے ساتھ اس لیے ہوئی کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کیا تھا, حالانکہ میرے پاس اور خبریں بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کلپریٹ تھے اس معاملے میں, اکثریت ان میں سے, لیکن میں اس کو اس طرف جانا نہیں چاہتا. عیسیٰ ابن مریم, ان کی طرف ڈیوینٹی کلیم کی 2.25 ارب انسانوں نے, لیکن ہم عیسیٰ ابن مریم کے دفاع پہ اس لیے کہ قرآن کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم دفاع کریں گے. 2.25 ارب انسان بھی کہہ رہے ہیں نا, ہم پھر بھی جیزس کرائسٹ کو شرک کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, کیونکہ قرآن کھڑا ہے. ان کے بابوں کے دفاع میں کوئی قرآن نہیں کھڑا, کیونکہ یہ تو آئی قرآن کے بعد ہے. قرآن کے زمانے یا اس سے پہلے کے بابوں کا تو کوئی دفاع کیا جا سکتا ہے, وہ تو ہمارے بابے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو ہم اپنا بابا مانتے ہیں, اپنا امام مانتے ہیں. ہم تو اپنے نبی کے لیے بھی بابا جان کہتے ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ میری طرف جو بھی, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے تو لائیو سٹوری سیشنز ریکارڈ کروائے ہیں, جس میں لوگ لائیو سٹوریز بتا رہے ہیں. 90% زیادہ لوگوں کو میرا نیگیٹو تعارف ہوتا ہے, یہ قادیانی ہے, یہ فلاں ہے. وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ تو جھوٹ بول رہے تھے, وہ تو کچھ اور نکلا ہے, تو لوگ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو بعد میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, کوئی مانے گا ہی نہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ میری قبر پہ کوئی مزار بنا ہی نہیں سکے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ بھی ایک حسن ظن ہو گیا, اور بڑی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کے اس پروگرام میں. میں نے اس بات کو پوری طور سے کوشش کی کہ ادا کروں کہ بغیر کسی خوف, بغیر کسی ناراضگی کے, ڈر کے میں سوال پوچھوں, اور آپ نے میرا اس میں ساتھ دیا ہے, معاونت فرمائی ہے. یہ طریقہ کار مجھے اتنا متاثر کر رہا ہے. میں ہمیشہ پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں کہ فیڈ بیک جو ہے وہ میں اس کا لائیو دینے کا قائل ہوں, تاکہ اس میں کوئی ایرر کی گنجائش بھی نہ رہے. میں مختلف مدارسوں میں جا چکا ہوں, میں مختلف طبقات میں, خانقاہوں میں گیا ہوں, ہمیشہ میں نے وہاں سے کچھ سیکھا ہے. یہاں میں نے آج اعتدال کی مہک پائی ہے. اچھی بات مجھے یہ لگی کہ غور و فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, بارہا دعوت دی جا رہی ہے, بغیر کسی ٹیگ کے, مسلک کے, کسی فرقے کی دعوت دی جا رہی ہے, اور اس کے بعد منتشر ہو جانے کا حکم ہے کہ جائیے اپنے اپنے جگہوں پہ کام کیجیے, یہاں پہ کوئی خاص آپ کو سسٹم نہیں بنانا. علی بھائی, میں اس وقت پچھلے ہفتے مدینہ منورہ میں تھا, اور مظفر مدنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی, جو معروف لال رومال سے منسلک ہیں. اس حوالے سے ان کو زیادہ شہرت ملی ہے, تو میں نے ان سے دل کی بات کی. انہوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا, بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. میں نے کہا جی لوگوں کی توہین آپ کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو گفتگو کے دوران اس طرح کی ذکر آئے کہ جی انجینئر مرزا صاحب بھی تو بابوں کی توہین کر دیتے ہیں, وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے, تو میرا مقصد توہین کرنا نہیں ہوتا. وہاں سے ایک بات چلی, انہوں نے کہا جی میں اگر پاکستان میں ہوتا تو بڑا مشہور ہوتا, کیونکہ پاکستان کے بڑے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں سیاستدان ہوتا, مجھے سیٹ تو مل ہی جاتی ہے. اب میں آپ کا سیاسی زاویہ دیکھنا چاہتا ہوں, سیاست میں ایک مسلمان کو کس حد تک ہونا چاہیے؟ آپ کے مستقبل میں ایسے پلان ہو سکتے ہیں, یا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب دی ہے, اور جس طرح کی پاکستان میں پالیٹکس ہے, اس میں تو میں نے بالکل جس طرح اس چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہوں نا کہ کوئی مسجد نہیں بنانی, کوئی مدرسہ نہیں بنانا, کوئی چندہ بک نہیں بنانی, بالکل اس طریقے سے سیاست میں میرا آنے کا کوئی پلان نہیں ہے. اچھا, حالانکہ آپ مولانا مودودی کے کسی حصے کو بہت پسند کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں آلریڈی کسی فیلڈ کے اندر, آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں. یعنی اگر آپ نے سیاسی طور پہ کوئی کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, اور جس تنظیم کو, جماعت کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, اسے سپورٹ کریں. جماعت اسلامی کی فکر کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں, ان کو پولیٹکس میں سپورٹ کریں. اسی طریقے سے اگر آپ خدمت خلق کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ایدی والوں کو, الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو
शौकत खानम वालों को सपोर्ट करें, अलग से अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद ना बनाएं। मेरे पास तो इवन कई लोग आए कि हम इस्लाम 360 की तरह के पैरेलल में एक ऐप बनाना चाहते हैं। मैंने कहा यार एक ऑलरेडी ऐप बन चुकी है, आप उनको हेल्प आउट करें। इतनी ज़्यादा बनाएंगे ना तो फिर उससे एक फिरकावारियत वाली स्मेल आती है। हम क्यों नहीं ऐसा करते कि किसी की मेहनत को हम सपोर्ट करें। मैंने अपने लिए भी अनाउंसमेंट की हुई है कि अगर कोई शख्स ऐसा आ जाए जो उसी तरीके से फिरकों से नफरत करके इत्तेहाद उम्मत पे काम करे तो आ जाए मेरी सीट पे बैठे, लेकिन बात दिलेरी से उसी तरीके से करता रहे तो मैं तो अपनी भी सीट देने के लिए तैयार हूँ। और टाइम क़यामत तक है कोई बंदा ला के दे, टाइम क़यामत तक बंदा ले आके दो, बेहतर है। अच्छा, मुल्क के पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ बड़े मसाइल हैं, हिंदुस्तान में भी आपके बड़े चाहने वाले। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कश्मीर के मसले पे वहाँ के मुसलमान को कैसा रद्द अमल करना चाहिए। नहीं, ज़ाहिर एक इशू है, ह्यूमैनिटी का इशू है, इस्लाम का इशू है, वो दब जाते हैं, वहाँ के मसालिक से भी फतवे उनके हक में नहीं आ पाते। देखें 5 फरवरी को भी मेरा मैसेज आया था इस दफ़ा कि मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ किसी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के। आज के इस मॉडर्न दौर में जबकि मुल्क बन चुके हैं, एम्पायर्स नहीं हैं और फौजें बन चुकी हैं और पॉलिटिकल जमातें, इनके होते हुए कोई भी शख्स गन पॉइंट के ऊपर किसी से कोई इलाका छीन नहीं सकता। देखें यहाँ पे जब नई नई जंग शुरू हुई थी, 1 साल पूरा हो गया उस जंग का, रशिया की और यूक्रेन की। उस वक्त तो लोग कह रहे थे 1-2 हफ्तों की गेम है, ठीक है जी, वो सुपर पावर है, ये कर लेगी वो कर लेगी, ठीक है। देख लें इफेक्टिव कौन हुआ है, पब्लिक। इस मॉडर्न दौर में आप गन पॉइंट पे किसी से ना तो मुल्क ले सकते हैं, ना किसी से छीन सकते हैं, ना इन्वेजन करके जरिए कोई चीज हासिल कर सकते हैं। आखिरी हल पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो यही करनी चाहिए। बाकी हमारी जिहादी तंजीमों ने जो कुछ किया उसके जो नुकसान हैं वो तो आज हमारी खुद FATF के बाद पॉलिसी भी ऐसी हो चुकी है कि भाई हमने नुकसान ही उठाया। अच्छा। क्योंकि वहां पे हमने काम डाला तो इंडिया ने यहाँ पे काम डाला बलोचिस्तान के अंदर, फिर TTP को सपोर्ट किया। अब TTP वाले पूरे खलास के साथ इंडिया के हाथों यूज हो रहे हैं और वो इस्लाम के नाम पे यूज हो रहे हैं हिंदुओं के हाथों। अंदाजा करें जब इस लेवल पे चीज चली जाए तो हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रगल करें। इंडिया आपको जो गिवन सर्कमस्टांसेस में वहां टेरिटरी दिए हुए हैं उसमें आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रखें। इंडिया के अलावा भी कई ऐसे मुल्क हैं जहां करोड़ों की तादाद में मुसलमान रह रहे हैं लेकिन वो इस्लामिक मुल्क नहीं है, सो कॉल्ड। वैसे तो इस्लामिक मुल्क कोई भी नहीं है, सारे मुसलमान मुल्क हैं। अच्छा। इस्लामिक मुल्क तो वो होगा जहां पे इस्लामी कानून हो, तो ये तो मुसलमान मुल्क है सारे। तो वहां पे भी तो लोग रह रहे हैं ना, ठीक है, और अच्छे मुसलमान बन के रह रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा मुसलमान फ्रांस में है, अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। चंद एक मुसलमान कोई हरकत करें जिसकी तकलीफ बाकी मुसलमानों को काटनी पड़े, तो मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि कोई इस तरह का कन्फ्लिक्ट किया जाए कि जिसमें एक आम निहत्ता आदमी क्या वो डंडा लेके इंडियन फौज के साथ मुकाबला कर सकता है। जब तक कि उस लेवल का असला उसके पास ना हो, अगर होगा भी तो कौन ट्रेन करेगा। आज के इस मॉडर्न दौर में आप ये काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये इससे मुराद ये तो नहीं कि आप जहाद के फलसफे के ही खिलाफ हैं, आप जहाद पे गुफ्तगू भी नहीं फरमाते। नहीं, मैं करता हूँ। इसमें वो शख्स जिस अथॉरिटी किसको समझते हैं जहाद के हवाले से? देखें, मैं जिहाद पे वो वाली गुफ्तगू नहीं करता जो आपने AC वाले कमरे में पैसे लेके एक वीलॉग बनाना है। मैं तो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहला झूठ इस उम्मत से जो बोला गया ना जिहाद के नाम पे, वो ये है कि जी सहाबा कराम तादाद में कम थे और काफरों पर गालिब आ गए। ये एक पहलू है जो बयान करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि खालिद इब्न वलीद जब यहां से तलवार लेके गए ना तो सामने से रोमन जनरल भी तलवार लेके आया। अगर वो क्लाशनकोफ ले आता तो यहां से 1000 खालिद इब्न वलीद भी जाएं, क्या करेंगे? लाशें उठानी पड़ेंगी ना। आज ये हो चुका है, उनके पास लेटेस्ट असला है और ये जो एयर स्ट्राइक्स है ना, इन्होंने तो बिल्कुल ही तिया पांचा करके रख दिया। मॉडर्न एज में जंग को वन साइडेड बना दिया। यार 20 साल लगने थे अमेरिका को तालिबान के साथ लड़ते हुए, तालिबान ने तो इन्हें 20 महीने के अंदर भगा देना था। मार खा गए ना जो तालिबान, वो एयर स्ट्राइक्स की वजह से, इसलिए इतनी लंबी जंग हुई है। आज भी अमेरिका खुद गया है, अभी भी वो रखना चाहता, इतना खर्चा उठा लेता तो चलाता रहता। तो एयर स्ट्राइक्स में हम मार खाते हैं, जदीद असला हमारे पास नहीं है जो होना चाहिए। जी होना चाहिए, तो आप ये करें। और सबसे बढ़कर जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, और आज IMF के कर्जों की वजह से हमें ख्याल है, वो हमारी इकोनॉमी है। जो मुल्क 1 महीने के लिए अपनी फौजों का बॉर्डर पे खर्चा ना उठा सके, वो लोगों को ये शेर सुनाए कि आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इब्राहिम जैसा ईमान इब्राहिम के बाद किस में पैदा हुआ है सिवाय रसूलुल्लाह के?
تو یہ مطلب میں تو اس کا یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ابراہیم کا ایمان پیدا ہوگا اور نہ انداز گلستان ہوگا کبھی. وہ ایک معجزہ تھا سرکار, ایسا تو نہیں ہوا کرتا. صحابہ کرام کو تو رومن کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا, سارے روسٹ ہو گئے, کسی کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے, سب جھوٹ ہے. صحیح ہے, بہتر ہے. اچھا, اس میں جسے ہم عام الفاظ میں اولو الامر کہتے ہیں, اتھارٹی کس کے پاس ہے جو جہاد کا فتویٰ دے اور سب اس پہ کامزن ہو جائیں؟ اتھارٹی تو حکمران وقت کے پاس ہے. اچھا, ہاں جی, یعنی اس کا عالم ہونا شرط نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ وہ جو خلیفۃ المسلمین ہوگا یا حکمران ہوگا تو اس نے تو اپنا پینل بنایا ہوا ہے نا. اس نے بھی جنگ بھی تو خود نہیں کرنی نا, وہ تو آرمی چیف نے اس کو دیکھنا ہے نا, اس نے تو ڈیوٹیز اسائن کرنی ہے. جوڈیشری کا نظام بھی اس نے خود نہیں چلانا, اس نے چیف جسٹس رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے علماء کو رکھا ہوا ہے, اس کے بعد اس نے فیصلہ کرنا ہے. اس کا فیصلہ فائنل فیصلہ, جی فائنل فیصلہ, وہ سب اسسٹ کریں گے اسے. اور اس کے فیصلے کے بغیر جو کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں. وہ جہاد کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم. کوئی ادھر سے جا کے ایک بم والی کو جیکٹ بھی جا کے پھاڑ دیتا ہے جا کے اسرائیل کے اندر, کیا نکال لے گا اس میں سے؟ اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ خود بھی مر گیا اور اسلام کو اس طرح کی موت مطلوب بھی نہیں تھی. اس میں سے آپ نے کیا نکال لیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں کامیابی ہم نے حاصل کی ہے ان چیزوں کی وجہ سے؟ یا تو پھر آپ اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہو کہ آپ پھر انویژن کریں, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا دنیا کی جو دوسری بڑی سپر پاور ہے, چلے تیسری کہہ دیتے ہیں, امریکہ کے بعد چائنا اور پھر رشیا, وہ 1 سال سے یوکرین کو نہیں, اتنے سی وہ چھوٹی سی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اس یورپ کھڑا ہے, امریکہ کھڑا ہے, تو کھڑے ہوئے نا, ٹھیک ہے, سپر پاور ہے تو کرے نا, فتح کر کے بتائے نا. فوجیں تو یوکرین کی لڑ رہی ہیں نا, امریکن فوج تو نہیں آگے لڑ رہی نا, وہ تو صرف اسلحہ دے رہے ہیں نا. تو دیکھ لیں وہ سال سے وہ نہیں کچھ کر سکا, تو پاکستان نے کہاں سے اسرائیل سے جا کے تو فلسطین چھڑوا لینا ہے. وہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں یار, چھوڑیں. صحیح. اچھا, ایک پہلو یہ ہے, خواتین کا میں نے دیکھا ہے آپ بالکل بھی خیال یعنی اس طرح سے نہیں کرتے کہ ان کی تعلیم اور تدریس پہ کام یہاں نہیں ہو رہا, ممنوع ہے کہ خاتون آ جائیں یہاں پہ, نہ ان کے درس ہوتے ہیں یہاں پہ. آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے, ابھی 8 مارچ اور ویمن رائٹ سے بات ہوگی, وہ نظر انداز ہو رہا ہے, اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا. ہماری رمضان میں بھی بعض اوقات ان کے ساتھ ایسا ظلم کر جاتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں, یہاں آنے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. یہاں تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں پہ صرف میلز آتے ہیں. یہاں پہ تو 250-300 لوگ آتے ہیں, اور جب ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں. وہ یوٹیوب کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس آ جاتا ہے کن کن علاقوں سے ہیں, کون کون لوگ ہیں. ہم نے یہاں آنے پہ پابندی اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے, یہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں ہے. اگر کوئی فیملیز کے ساتھ بھی آئے, فیملیز کو ہوٹل میں ٹھہرائیں, آپ خود آ کے اٹینڈ کریں. یہاں پہ ہم نے وہ ڈائریکٹ تعلیم والا کوئی سلسلہ نہیں رکھا ہوا, کیونکہ اس میں پھر اور باتیں جڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے نالج حاصل کریں, اور ہم نے خواتین سے متعلق جتنے بھی احکامات تھے قرآن و سنت کی روشنی میں, چاہے وہ پردے سے ریلیٹڈ ہوں, عورتوں کے باقی مسائل جو ہوں, ان کے خاص مسائل ہیں, سب کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروا دیں. آج کے دور میں پریفر کرتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیاں کرنی چاہیے اگر وہ سنبھال سکتا ہے. دیکھیں, 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. تو جس کام کی اجازت ہے اس کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ لیکن اجازت کو حکم بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگوں سے زبردستی 4 شادیاں کروائی جائیں, ایک کا خرچہ وہ اٹھا نہیں سکتے, اور اس میں وہ ایک جھوٹی روایت کہ جی وہ ایک غریب شخص آیا, حضور نے کہا شادی کر, پھر اس نے دوسری کی, پھر تیسری کی, چوتھی کی, امیر ہو گیا. یہ جھوٹی روایت ہے, گھڑی ہوئی, پتہ نہیں کس دل جلے نے گھڑی تھی, محدثین نے اٹھا کے اسے پرے پھینکا. یہ ضعیف بھی نہیں روایت, من گھڑت روایت ہے. تو اس زمانے میں کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے نا کہ جو گھڑ دیتے ہوں گے اس طرح کی باتیں شادی کروانے کے لیے. جی, اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اگر انصاف نہیں کر سکتے, سورہ نساء میں ہے, ایک پر اکتفا کرو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے. اور پھر پریکٹیکلی نبی علیہ السلام نے بھی تو صرف ایک ہی شادی کی ہے. حضرت خدیجہ کے ساتھ 24 سال آپ کی شادی رہی ہے, کیا آپ نے دوسری شادی کی ہے؟ بڑھاپے میں جا کے آپ نے کیوں باقیہ کی شادیاں کرنی تھی؟ وہ ایک دینی حکمت عملی کے تحت وہ سارا معاملہ ہوا. ادروائز نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کا گولڈن جو پیریڈ ہے 24 سال وہ ایک عورت کے ساتھ گزارا ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے نا تو آپ ایک عورت بھی بڑی مشکل سے اس معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. البتہ اگر آپ نے دین سے کھانا ہے پھر آپ کو 4 شادیاں کرنی چاہیے, اور چاروں کو
الگ الگ مدرسہ ایک عورتوں کا, اور چاروں کو الگ الگ چندہ بک بنا کے دینی چاہیے, پھر خوب کھائیں, لیکن دنیا میں کھائیں گے, آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. بدقسمتی سے آپ کی یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ جو بنات کے مدرسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں اسی میں سے ہماری ازواج میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے جی پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں, پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. انجینئر علی مرزا صاحب, بہت سارے لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پردہ کرتے ہیں, یا آپس کی ان کی زندگی اور ہوتی ہے اور چینل کے اوپر اور ہوتی ہے, کیمرے کے اوپر اور ہوتی ہے. یہ مزاج ہمارا پوری قوم کا بن گیا ہے. بدقسمتی سے میں کہتا ہوں جی ہم پاکستان کو منافقستان بنا رہے ہیں. ایک عام آدمی بھی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, قرآن تو اس کے بالکل خلاف ہے, کہو کچھ. اس کے حوالے سے کوئی نصیحت کر سکتے ہیں انسان کو کیسا ہونا چاہیے, دو ٹوک ہونا چاہیے, کچھ معاملات میں کمپرومائز چلتا ہے یا نہیں؟ جیسے آپ تاریخ کے حوالے سے سکوت کے قائل نہیں, آپ کہتے ہیں جو ہو گیا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے, کھل کے کرنا چاہیے, آپ بڑے احترام کے زاویے میں کرتے ہیں, کوئی توہین نہیں فرماتے اصحاب رسول کی. مگر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیچھے ہی پڑ گیا, ان چیزوں کو کیوں ڈسکس کریں جو مشاہدات صحابہ ہیں, جی ان پہ تو پردہ ڈالنا چاہیے, اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے, وہ بڑے لوگ تھے, بزرگ لوگ تھے, ہماری کیا مجال اگر توہین ہو جائے تو. اس اگر توہین ہے کہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں تو ہم یہ کہتے ہیں کاش ہم کسی ایسے پلانٹ کا حصہ ہوتے ہیں جہاں پہ جنگ جمل صفین نہروان اور اس سے بڑھ کر کربلا نہ ہوئی ہوتی. اللہ اگر پلانٹ ارتھ پہ یہ نہ ہوا ہوتا, اتنا بڑا سانحہ کہ رسول اللہ کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ نے ان کی پوری اولاد ذبح کر دی ہے, کاش ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج انجینئر صاحب بھی نہ رو رہے ہوتے. یہ ہو گیا نا, ڈیمیج تو ہو چکا, پھر اس میں بھی ہم اکتفا کر لیتے. اس سے اگلا یہ ہوا کہ مسلمان 2 ٹکڑے ہو گئے, سنی شیعہ 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. اب تو ہم اس برج کو فل کر رہے ہیں. ہماری اس دعوت کا پھل پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہے. کیا میرے اس آواز بلند کرنے سے سنی شیعہ اختلاف میں دراڑیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں یا بھر گئی ہیں؟ بھر گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے ہیلنگ کا جو پچھلے 1200-1400 سال میں کسی نے نہیں کیا, یا کیا تو کتابوں کی حد تک رہ گیا. مولانا مودودی نے بہت اچھا کام کیا, اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب نے کیا, لیکن اسے میں نے ایک پراپر فارم میں لوگوں کے سامنے, اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیں کسی نے سوچا تھا کہ ایک بندہ اہل حدیث والے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے اور شیعہ کی امام بارگاہ میں؟ آپ لوگ تو اتحاد امت کے اوپر صرف رونا روتے تھے, ہم نے تو پریکٹیکلی کروا کے بتا دیا. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہماری اس ایفرٹ سے یہ فائدہ ہوا. باقی دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں. کل تک جو احادیث ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہم اس کے ذریعے اپنے نبی کی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے اپنی وفات کے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, ایون 50 سال بعد, ایون 400 سال بعد بھی ہونے والے واقعات ٹینیس ڈیٹیل تک بتا دیے. اور امام بیہقی نے ایک پوری کتاب لکھی دلائل النبوہ, 3500 احادیث جس میں صرف پروفیسیز ہے کہ جو پیش گوئیاں نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں کی بعد والے زمانوں کے لیے, اور وہ پوری ہوئی. یہ آج تک دنیا کا کوئی جنگجو نہیں کر سکا. نبی علیہ السلام بھی ایک کامیاب جنگجو تھے, لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے. آپ ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے, ایک کامیاب واریر بھی تھے, لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے آپ کی لائف بیلنس تھی. اگر دنیا میں فتوحات ہی کرائٹیریا ہے, پھر اسکندر اعظم بھی پیغمبر ہونا چاہیے کیا؟ چنگیز خان بھی پیغمبر ہونا چاہیے؟ ہمیں کون سی چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان یا سکندر اعظم یا کسی اور جنگجو نے یہ نہیں بتایا تھا کہ 100 سال بعد یہ ہو جائے گا, 200 سال بعد یہ ہو جائے گا, اور ویسے ہی ہوا ہو. یہ چیز ممتاز کرتی ہے ہمارے نبی کو. اس سے کہا جاتا ہے علامات النبوہ, دلائل النبوہ. یہ حدیثیں امام بیہقی نے جمع کی, اور امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا ہے علامات النبوہ. قتل عمار والی حدیث, اچھا جنگ جمل کے موقع پر کتے بھونکنے والی حدیث, یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو پروفیسیز کے طور پر امام بیہقی نے لی اس کے اندر اپنی دلائل النبوہ میں, اور بتایا کہ ہم نبی کو اس لیے نبی مانتے ہیں کہ ان کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اور کیا. کل تک تو ہماری نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کر رہی تھی حدیثیں, آج یہ کہہ رہے بیان نہ کرو, صرف اس وجہ سے کہ انجینئر صاحب نے ان کی منجی ٹھوک دی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مامو جان سے اختلاف کرتا ہو اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتا ہو. تو یہ کہتے ہیں رافضی ہے. رافضی تو انہیں منافق سمجھتے ہیں, ایسے ہی, ٹھیک ہے, تبرہ کرتے ہیں اور منافق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کے ساتھ وہ حضرت بھی لگا لیتے ہیں, رضی اللہ عنہ بھی کر لیتے ہیں, اور بعض کا جو خالی ہیں وہ اوپر سے لگا لیتے ہیں,
اور اندر سے کچھ کہتے ہیں لیکن سامنے آ کے نہیں کہتے. لیکن ان کے بارے میں وہ تقیہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تقیہ ان کے بارے میں کرنا حرام ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تقیہ کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کیا جس طرح کہتے ہیں اس نے فرقہ بنا لیا, ہم کہتے ہیں بھائی فرقے کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا, بتاؤ. میں ہی اکیلا بندہ ہوں گے جس کی چندہ بک بھی نہ ہو, مسجد بھی نہ ہو, مدرسہ بھی نہ ہو, اور سالوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہو اور فرقہ بنا لیا. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اللہ کا اپنے اہل بیت کے معاملے میں. اس زمانے میں اہل بیت کا دفاع یہ تھا کہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے, حضرت حسین کا ساتھ دیتے. اور آج دفاع یہ ہے کہ ان کے خلاف جو بھونک رہے ہیں اور ان کے مخالفین کو اونچا کر کے انہیں نیچا کر رہے ہیں, ہم ان کے مخالفین کی وہ چیزیں ایکسپوز کریں. اور یہ آلریڈی ایکسپوز ہو رہی تھی. کیا اہل تشیع کو جنگ جمل صفین نہروان کلیئر نہیں ہے؟ سنیوں کے درس نظامی کیے ہوئے مولوی کو بھی نہ پتا ہو قتل مار والی حدیث, لیکن شیعہ کے تو اتنے سے بچے کو بھی پتا ہے. بھئی تجھے اگر جہالت تھی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو یہ باتیں عام نہیں تھی؟ تو نے اپنے ایک اس کنویں کو پوری دنیا سمجھا ہوا تھا, اور پھر سوشل میڈیا کے بعد تو یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ ہمیں بند کرتے تھے کہ آپ نے فلاں کی مسجد میں جانا ہے, فلاں کی مسجد میں نہیں جانا. اب تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس مسجد میں ہونے والے پروگرام کی ویڈیو میرے موبائل میں آئے گی, وہ تو میرا باپ مجھے نہیں روک سکتا. تو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی کوئی ایسا بندہ آتا جو ہارمنی کریٹ کرتا, اور جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا, اس کی ریکوری کرتا. ہم نے کر کے بتا دی. اللہ کا آج بھی عرس ہونا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس کے ریئیکشن میں ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا وہ کر دیا ایکسپوز, ہم ان کی شان میں عرس منائیں گے. نہیں, وہ پھر ان کو چاہیے ویڈیو میں آ کے کہیں کہ میری وجہ سے عرس منایا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو قد کاٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک وہ فرقہ جس کے کروڑوں فالوورز ہیں وہ میری وجہ سے عرس منا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں بھی یعنی آپ کی ویڈیو کی وساطت سے میسج دے دیتا ہوں. یہ اپنے اس عرس منانے والی بات پہ, اور جو انہوں نے کہا کہ ماموں کے نام پہ اتنی مسجدیں بنائیں گے, اس سے رجوع کریں اور ان تمام مساجد کے نام اہل البیت کے ناموں کے اوپر رکھیں. میں اپنی ساری ویڈیوز جنگ جمل نہروان والی ڈیلیٹ کر دوں. یہ چلا ٹائم قیامت تک ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ایک اچھے پروگرام کے ساتھ آپ سب کو الوداع.